चौधरी सुन लो, सरमाएदार भी, कई बड़े बड़े मौलवी इसलिए नहीं बताते कि तुम चंदा नहीं दोगे। सुन लो कान खोल के, जिनके पास करोड़ों रुपए है, तुम अपने माँ बाप के पास चाहते नहीं सलाम करने, जब तक पैर पड़ के माफी नहीं मांगते अपने माँ बाप की, जितनी मर्जी मस्जिदें बनाओ, जितने मर्जी मदरसे वालों को पैसे दो, किसी शेखुल हदीस को बुला के अपने घर में दुआएं करते रहो, जब तक तुम्हारी माँ तुम्हें माफ नहीं कर देती, जब तक तुम्हारा बाप तुमसे राजी नहीं हो सकता, तब तक रोजा नहीं है। जितने मर्जी तमाशबीनियां करते रहो, रोजा नहीं हो। दोस्तों आपका खैर मकदम है हमारे चैनल MHQ वायरल टॉपिक्स पर। दोस्तों आज के शाही इमाम पंजाब मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब के बयान का टॉपिक है रोज़े का असल मकसद क्या है। दोस्तों ये बयान यकीनन दिलों को झंझोड़ देने वाला है। इस बयान को तवज्जो से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों मिलकर सुनते हैं। मसले सुबह से लेके शाम तक माशाल्लाह, अब तक तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बन चुकी है। जिसको नहीं भी कोई काम, उसको रमज़ान में मसले चाहिए। हज़रत फलां ने ये कर दिया, ये रोज़ा टूट गया कि नहीं टूटा, फलां ने ये कर दिया, रोज़ा टूटा कि नहीं टूटा। अच्छा, अपनी तो बात ही नहीं कोई करता है, सारी बात लोगों की है, सारी बातें लोगों की हैं। अभी एक साहब मुझे 3-4 दिन पहले हमारी मस्जिद में मुलाकात हुई तो कहने लगे, हज़रत वो आपकी ऊपर तीसरी मंजिल पे जिन लोगों ने नमाज पढ़ी ना, उनकी इशा छूट गई थी, लेकिन उन्होंने वितर जो है वो जमात से पढ़ लिए। तो आए थे कहीं दूसरे सूबे से, तो मैंने उनको पूछा कि भाई आप जो इतने फिक्रमंद हुए, क्या आपके यहाँ जो हुकूमत है उसमें आपके इलाके का कोई बंदा MLA बना, किसी ने वजारत हासिल की है? कहना नहीं, हमारे यहाँ तो कोई हमारा बंदा MLA नहीं बना, वजारत हासिल नहीं की। तो मैंने कहा जब तुम हुकूमत में हिस्सेदारी की बात नहीं करते हो, सिर्फ तुम मसले मसाइल की बात करते हो, तुम्हें इस्लाम का पता ही नहीं कि दीन होता क्या है। रोजा इनकलाबी इबादत है, बंदे को डिसिप्लिन में लाने की बात है। आपने क्या समझा कि चंद सजदों का नाम और चंद घंटे भूखे रहने का नाम रोजा? अल्लाह ताला को आपके भूखे रहने से, प्यासे रहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों में इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं। और इनकलाब भी कौन सा? इनकलाब कौन सा? जिसका ताल्लुक आपकी अपनी पर्सनल जिंदगी से है, आपके अपनी जिंदगी से है, आपके अपने मिजाज से है, आपके अपने जिस्म से है, आपकी अपनी सोच से है, आपके अपने कारोबार से है, आपके किरदार से है। जब तक उसमें इनकलाब बर्पा नहीं होगा तो इबादत अपने मकसद तक नहीं पहुंच सकती। ये बातें तो आपको पता है कि नमाज में नियत यहां बांधे कि यहां बांधे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि एक इमाम की इक्तदा जो है उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला क्या चाहते हैं। ये जो मस्जिद में रमजान में रोजे रखने के बाद हुक्म हुआ कि नमाजें इमाम के पीछे पढ़ो, नमाजें तरावी पढ़ो, ये इस बात की अलामत है कि वो जो इमामत है ये समाज में भी होनी चाहिए, घर में भी होनी चाहिए, माशरे में भी होनी चाहिए। ये क्यों कर मुमकिन है कि कुछ लोग इमाम के पीछे तो सजदा वक्त के ऊपर करते हों, वो सियासी मामलात में, जाती मामलात में, माशरती मामलात में, घरेलू मामलात में उनकी राय एक जगह कायम न होती हो, वो एक दूसरे के मुखालिफ हो, तो उनको एक जमात में खड़े होने का क्या फायदा होगा? रोजे के मकसद को फौत कर दिया, मकसद को फौत कर दिया, जरूरियात को मुकद्दम कर दिया। जो जरूरियात है उनको मुकद्दम, और जो मकसद है वो पता ही नहीं कि रोजा अल्लाह ताला ने रखवाया क्यों है। आपको पता है कि हमसे जो पहली उम्मतें थी, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत, हमसे जो पहली उम्मतें थी उनके अंदर रूहबानियत थी, उनके अंदर इबादत का जज्बा था, इबादत का तरीका था। लेकिन जो इबादत रसूलुल्लाह ने राइज की, जो तरीका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बनाया, कायनात उसका मुकाबला नहीं कर सकती। लोगों ने कहा इबादत यह है कि घर वालों को छोड़ दो, इबादत यह है कि शहर से बाहर निकल जाओ, इबादत यह है कमाना छोड़ दो, इबादत यह है और अपनी बीवी से मिलना छोड़ दो, इबादत यह है बच्चों से बेपरवाह हो जाओ, जंगल में जाके बस सुबह शाम अल्लाह अल्लाह करो। यह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है।
معاشرے میں بھی جیے گا لیکن ایک آئیڈیل بہترین انسان بن کے جیے گا. سماجک ویوستھا کو خوبصورت بناتے ہوئے جس عبادت کا نام رکھا اس کو اسلام کہتے ہیں. یہ رسول اللہ کی امت ہے. عبادت کے مقصد کو سامنے رکھیں. یہ جو کام شروع کر رکھا ہے نا فروعی مسائل کے اوپر، صبح سے لے کے شام تک لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے کا، صبح سے شام تک اپنے امام کے پیچھے لگے رہنا اور مقتدیوں کو ذلیل کرنا، ایک دوسرے پر تانا تشنی کرنا، یہ رمضان کا مقصد نہیں ہے. تزکیہ نفس کا نام رمضان ہے، اپنی اپنی سروس کرنے کا نام رمضان ہے. روزے کا مطلب کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا 4 لوگوں کا تو روزہ اٹک گیا بیچ میں. یا رسول اللہ کن کا اٹک گیا؟ فرمایا جو روزہ رکھ کے رمضان کے دنوں میں بھی شراب پیتا ہو، اس کا روزہ تو اٹک گیا جب تک یہ توبہ نہیں کر لیتا. پھر کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ فرمایا وہ بندہ جو اپنے ماں باپ کا گستاخ ہو، ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہو، میاں صاحب اس کا روزہ نہیں ہوتا. چاہے وہ سارے محلے کو افطاری کرواتا پھرے، چاہے وہ مسجد میں بڑے بڑے قالین بچھوا دے، چاہے وہ ہزاروں مدرسوں کو پیسہ دے دے، اس کا روزہ نہیں ہوا. روزہ رک گیا. پھر وہ اور کون؟ فرمایا جو اپنی رشتہ داریاں توڑتا پھرتا ہے، رشتہ داروں کے خلاف سازشیں کرتا ہے، رشتہ داروں کے خلاف گندی باتیں کرتا ہے، جو رشتہ داروں کو توڑنے کی بات کرتا ہے. رحم کے رشتے جو اللہ نے انسانوں کے لیے بہترین بنا دیے گئے ہوں، جو سارا دن ان میں نفرت گھولنے کی بات کرتا ہے، اس کا روزہ بھی اٹک گیا. روزہ آگے جانے والا ہے نہیں ہے. فرمایا چوتھا بندہ وہ جو روزہ رکھ کے بھی لوگوں کے لیے دشمنیاں سوچتا رہتا ہے، روزہ رکھ کے بھی دل کے اندر حسد رکھتا ہے، روزہ رکھ کے بھی اس کو چغلیاں کرنے کی عادت ہے. آپ نے تو سوچا بس صبح کو سحری کر لی ہے ماشاءاللہ، اب شام کو افطاری کرنی ہے، جو مرضی کرتے جاؤ، جو مرضی کرتے رہو کا نام روزہ نہیں ہے. روزے اس لیے فرض نہیں کیے گئے، روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کو بہترین امت بنا دیا جائے. آپ کو پتا ہے جو ہم سے پہلی امتیں تھیں، رمضان ان میں بھی آتا تھا، روزہ ان کو بھی ملتا تھا، لیکن رمضان کا مہینہ رسول اللہ کی امت کو عطا ہوا. ان میں اور ہمارے روزے میں کیا فرق ہے پتا ہے؟ آپ کو اندازہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کرم فرمایا اپنی امت کے اوپر؟ روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا میاں صاحب. پڑھیں کبھی اٹھا کے قرآن و حدیث کو. روزہ پہلی امتوں میں 24 گھنٹے کا تھا. ہماری محمد رسول اللہ کی امت میں بھی 24 گھنٹے کا روزہ تھا. 24 گھنٹے کیسے؟ شام کو افطار کے وقت جب سورج ڈوبتا تھا اللہ کی طرف سے اجازت تھی جو مرضی کھاؤ جو مرضی پیو. اب کھا پی لیا، اس کے بعد اگر آنکھ لگ گئی، جیسے آپ افطاری کر کے 10 منٹ لیٹ جاتے ہو، کوئی عشاء سے پہلے 15 منٹ آرام کر لیتا ہے، کوئی عشاء کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہے. پہلی امتوں میں یہ حکم تھا افطار کے بعد جب آپ کی آنکھ لگ گئی تو جب آنکھ کھلی دوسرا روزہ شروع. کوئی سحری نہیں، کوئی صبح کا ٹائم ٹیبل نہیں، 24 گھنٹے کا روزہ. اور یہی روزہ محمد رسول اللہ کو بھی عطا ہوا. حضرت کیس بن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کر کے گھر پہنچے، شام کا وقت تھا، کھانے پینے کا سامان نہیں تھا. بیوی نے کہا کیس رکو میں کچھ لاتی ہوں. بازار سے گئی، آٹا خرید لائی، گوندا. جب روٹی پکانے لگی تو کیس بن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی. آپ نے کیا سمجھا کہ روزہ بڑا آسان تھا؟ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کا صدقہ ہے کہ آپ کو سحری عطا ہوئی ہے.
कैस बिन सरीमा की जब आंख खुली तो उनकी बीवी ने कहा, हाय कैस, बर्बादी हो, तेरा तो रोजा दूसरा शुरू हो गया। अब सारा दिन का रोजा था, इफ्तार कर नहीं सके, पानी पिया था कि मैं कुछ खाऊंगा, फिर दूसरा रोजा शुरू हो गया। जोहर में जब मस्जिद नबी में गए, चक्कर खा के गिर गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह को बताया गया, या रसूलुल्लाह, इसने तो इफ्तार भी नहीं किया, सिर्फ पानी से रोजा खोला था, खाना बनाते बनाते इसकी आंख लग गई। दूसरा रोजा शुरू हुआ। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम इतने गमगीन हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत का दर्द था। जब अल्लाह ने देखा कि मेरा नबी गमगीन है, तो कुरान पाक में सहरी के लिए आयत नाजिल हुई कि अब आपकी उम्मत को इजाजत है कि वो सूरज डूबने से लेके सुबह सादिक तक जो चाहे वो खाए पिए। ये जो आपको रोजे में सहरी अता हुई, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदके अता हुई है। और रसूलुल्लाह क्या चाहते हैं जी? रसूलुल्लाह आपसे कैसा रोजा चाहते हैं? प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मंशा क्या है? अल्लाह ताला क्या चाहते हैं? अल्लाह ताला जब खुश होते हैं ना रोजेदार पे, सिर्फ इसलिए नहीं खुश होते कि देखो कुछ खा नहीं रहा, कुछ पी नहीं रहा। ये कोई बहुत बड़े कमाल की बात नहीं है कि हम सुबह से लेकर शाम तक सख्त गर्मी में, सख्त सर्दी में जब रोजे आते हैं कुछ खाते पीते नहीं। कमाल की बात यह है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। हदीस पाक का मफहूम है क्या? फरमाया रोजा मोमिन के लिए ढाल है, जब तक वो इसको फाड़ नहीं देता। मैदान जंग में तलवार के साथ ढाल होती है ना, दुश्मन जब उस पर ज़र्ब लगाता है, अगर वो फट जाती है तो फिर सीधा जिस्म जख्मी होता है। तो फरमाया रोजा तो मोमिन के लिए ढाल है। या रसूलुल्लाह कैसी ढाल है? फरमाया जब तक वो गुनाहों के जरिए इसको फाड़ नहीं देता। आसी सोचा कि पता नहीं बस रसीद के डाल ही थे, हो गया काम। रोजा रख के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायतों में मिलता है, एक सहाबी थे ना, आखिरी वक्त था, बीवी ने आके कहा, या रसूलुल्लाह नज़ा का आलम है, कलमा जारी नहीं हो रहा जुबान पे। पहुंचे, क्या बात है, क्यों कलमा जारी नहीं होता? पता लगा मां नाराज है। अम्मा को बुलाया कि क्यों नाराज है अपने बच्चे से? ये बात नहीं थी, खाना नहीं देता, कपड़े नहीं देता, एहतराम नहीं करता। नहीं, बस या रसूलुल्लाह ये जब मेरे से बात करता था ना तो जरा अकड़ के बात करता था, मुझे इसका वो लहजा पसंद नहीं था। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, अच्छा तो फिर क्या चाहती है तू, मैं इसको आग लगा दूं? फरमाया नहीं या रसूलुल्लाह, इतनी भी नाराजगी नहीं कि मैं चाहूं कि मेरे इस बच्चे को आग लगा दी जाए। फरमाया अगर तूने इसको माफ ना किया तो अल्लाह तबारक व तआला इसको आग की सजा देंगे, अगर तूने इसको माफ नहीं किया। अब जब उसने माफ किया तो इधर जुबान पे कलमा जारी हो गया। अब रोजादारों की सुन लो, कईयों ने तो माँ बाप से ताल्लुक ही तोड़ा हुआ है। कई अपने बाप को छोड़ के दूसरे को बाप को अब्बू जी कह रहे हैं, अपनी माँ को छोड़ के तो अपने यारों की माँ को अम्मी जी कह रहे हैं। वो ठीक है, एहतराम की वजह से अपने दोस्त की माँ को भी माँ का दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया, जिसने जना, जिसने अपना खून पिला के तुम्हें बड़ा किया, जिसने अपनी जान से ज्यादा तुम्हें अजीज रखा, तुम रमजान के महीने में अपने माँ बाप के नाफरमान हो। मैं कहा जितने मर्जी रोजे रखते रहो, पैसे खर्च करते रहो, रोजा होने वाला नहीं है। रोजा नहीं है। चौधरी सुन लो, सरमाएदार भी, कई बड़े बड़े मौलवी इसलिए नहीं बताते कि तुम चंदा नहीं दोगे। सुन लो कान खोल के, जिनके पास करोड़ों रुपए है, तुम अपने माँ बाप के पास जाते नहीं सलाम करने, जब तक पैर पड़ के माफी नहीं मांगते अपने माँ बाप की। जितनी मर्जी मस्जिदें बनाओ, जितने मर्जी मदरसे वालों को पैसे दो, किसी शेखुल हदीस को बुला के अपने घर में दुआएं करते रहो, जब तक तुम्हारी माँ तुम्हें माफ नहीं कर देती, जब तक तुम्हारा बाप तुमसे राजी नहीं हो सकता, तब तक रोजा नहीं है। जितने मर्जी तमाशबीनियां करते रहो, रोजा नहीं होगा। अल्लाह चाहते हैं कि बंदा जब रोजा रखे
تو روزہ ہمیں کیوں رکھوایا؟ اب روزے کا مقصد سمجھ لیجئے. روزہ اس لیے رکھوایا, اس کو انقلابی عبادت اس لیے کہا گیا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا جی تو ہمیں ایسا لگنے لگتا ہے کہ ہم باقی لوگوں سے الگ ہیں. الگ کیوں ہیں؟ تاکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم شام تک کچھ کھا پی نہیں سکتے, ہم شام تک کوئی کھانا نہیں کھا سکتے, ہم پانی نہیں پی سکتے, ہم کوئی پھل نہیں کھا سکتے. اچھا, جب اس احساس کے ساتھ ہم گھر سے نکلتے ہیں تو بازار میں تو لاکھوں دنیا ہے, الگ الگ مذاہب کے لوگ ہیں. ہمیں اپنے اندر پتا ہوتا ہے کہ نہیں یار میرا تو روزہ ہے, میں پانی نہیں پیوں گا, میرا روزہ ہے, میں کھانا نہیں کھاؤں گا. یہ احساس دلوانے کے لیے ہمیں بھوکا رکھا کہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کا روزہ ہے. پھر روزہ کیوں رکھوایا؟ روزہ اس لیے رکھوایا, یہ تو صرف احساس ہے کہ تمہیں یاد رہے کہ تمہارا روزہ ہے. روزہ اس لیے رکھوایا کہ جب روزہ رکھ کے تم نکلو, سامنے کسی کی بیٹی ہو, کسی کی بیوی ہو, کسی کی ماں ہو اور تم اس کی طرف گندی نگاہ سے دیکھو اور تمہارے دل میں بدبختی کا خیال آئے, اس عورت کے متعلق برا ارادہ تمہارے دل میں پیدا ہو اور پھر تمہیں فوراً یاد آ جائے میں روزے دار ہوں, اور تم اپنی آنکھوں کو جھکا لو اور استغفار کا کلمہ تمہاری زبان پر جاری ہو جائے کہ میں روزہ دار ہوں, میں کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ نہیں ڈال سکتا. یہ اس لیے روزہ رکھوایا ہے. یہ روزہ اس لیے رکھوایا کہ جب آپ نکلیں اور چار لوگ بیٹھے کسی کی چگلیاں کر رہے ہو, کسی کی برائیاں کر رہے ہو, آپ جب اس مجلس میں پہنچیں تو فوراً یہ کہہ کے روک دیں کہ میرا روزہ ہے, میرے سامنے کسی کی برائی نہ کرو, اور وہ نہ رکیں تو آپ اس مجلس سے اٹھ جائیں تاکہ آپ کو یاد ہو کہ میرے کانوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے. اگر میں روزہ رکھ کے گانے سنوں گا, اگر میں روزہ رکھ کے لوگوں کی گندی باتیں سنوں گا, اگر روزہ رکھ کے گندی چیزیں اپنے کانوں میں ڈالوں گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ روزہ اس لیے رکھوایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زبان آپ کو دی ہے جو کینچی کی طرح چلتی ہے, کسی نے کہا تھا نا, کہتے یار زبان میں ہڈی نہیں ہوتی, جو بندے کی زبان ہے نا جی اس میں ہڈی نہیں ہوتی, لیکن یہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہے. ہڈی نہیں ہے اس میں, لیکن زیادہ تر جو ہڈیاں ٹوٹتی ہیں وہ زبان کی وجہ سے ہی ٹوٹتی ہیں. لوگ دوسروں کو تانے دیتے ہیں, بری باتیں کہتے ہیں, تانے کستے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, بدبختی کی باتیں کرتے ہیں, کسی کا دل جلاتے ہیں, وہ غصے میں آ کے مارتا ہے تو اس میں تو ہڈی ہے نہیں, یہ ہڈیاں توڑواتی ہے. اب روزے میں اس کا بھی روزہ اللہ نے رکھوا دیا. حکم ہوا کہ روزے دار اگر بولے گا تو اچھا بولے گا, نہیں تو چپ رہے گا, نہیں تو چپ رہے. شریعت کہتی ہے کہ آپ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو اس کی برائی تو نہ کرو کم از کم. آپ اپنے بھائی کی تعریف نہیں کر سکتے, اپنے دوست کی تعریف نہیں کر سکتے, اپنے پڑوسی کی تعریف نہیں کر سکتے. آپ کو پتا کہ اچھا کام کر رہا ہے, آپ کے اندر حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, آپ نہیں تعریف کر سکتے, مت کرو. کم از کم اس کی برائی کر کے اپنی زبان کو تو نہ خراب کرو. عبادت کے مقصد کو سامنے رکھیں. یہ جو کام شروع کر رکھا ہے نا فروعی مسائل کے اوپر, صبح سے لے کے شام تک لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے کا, صبح سے شام تک اپنے امام کے پیچھے لگے رہنا اور مقتدیوں کو ذلیل کرنا, ایک دوسرے پر تانا تشنیع کرنا, یہ رمضان کا مقصد نہیں ہے. تزکیہ نفس کا نام رمضان ہے, اپنی اپنی سروس کرنے کا نام رمضان ہے. روزے کا مطلب کیا ہے, محمد رسول اللہ کیا چاہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا 4 لوگوں کا تو روزہ اٹک گیا بیچ میں. یا رسول اللہ کن کا اٹک گیا؟ فرمایا جو روزہ رکھ کے رمضان کے دنوں میں بھی شراب پیتا ہو, اس کا روزہ تو اٹک گیا جب تک یہ توبہ نہیں کر لیتا. پھر کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ فرمایا وہ بندہ جو اپنے ماں باپ کا گستاخ ہو, ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہو, میاں صاحب اس کا روزہ نہیں ہوتا, چاہے وہ سارے محلے کو افطاری کرواتا پھرے, چاہے وہ مسجد میں بڑے بڑے قالین بچھوا دے, چاہے وہ ہزاروں مدرسوں کو پیسہ دے دے, اس کا روزہ نہیں ہوا, روزہ رک گیا. پھر وہ اور کون؟
فرمایا جو اپنی رشتہ داریاں توڑتا پھرتا ہے, رشتہ داروں کے خلاف سازشیں کرتا ہے, رشتہ داروں کے خلاف گندی باتیں کرتا ہے, جو رشتہ داروں کو توڑنے کی بات کرتا ہے, رحم کے رشتے جو اللہ نے انسانوں کے لیے بہترین بنا دیے گئے ہوں, جو سارا دن ان میں نفرت گھولنے کی بات کرتا ہے, اس کا روزہ بھی اٹک گیا, روزہ آگے جانے والا ہے نہیں ہے. فرمایا چوتھا بندہ وہ جو روزہ رکھ کے بھی لوگوں کے لیے دشمنیاں سوچتا رہتا ہے, روزہ رکھ کے بھی دل کے اندر حسد رکھتا ہے, روزہ رکھ کے بھی اس کو چغلیاں کرنے کی عادت ہے. آپ نے تو سوچا بس صبح کو سحری کر لی ہے ماشاءاللہ, اب شام کو افطاری کرنی ہے, جو مرضی کرتے جاؤ, جو مرضی کرتے رہو کا نام روزہ نہیں ہے. روزے اس لیے فرض نہیں کیے گئے, روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کو بہترین امت بنا دیا جائے. آپ کو پتا ہے جو ہم سے پہلی امتیں تھیں, رمضان ان میں بھی آتا تھا, روزہ ان کو بھی ملتا تھا, لیکن رمضان کا مہینہ رسول اللہ کی امت کو عطا ہوا, ان میں اور ہمارے روزے میں کیا فرق ہے پتا ہے؟ آپ کو اندازہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کرم فرمایا اپنی امت کے اوپر؟ روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا میاں صاحب. پڑھیں کبھی اٹھا کے قرآن و حدیث کو, روزہ پہلی امتوں میں 24 گھنٹے کا تھا, ہماری محمد رسول اللہ کی امت میں بھی 24 گھنٹے کا روزہ تھا. 24 گھنٹے کیسے؟ شام کو افطار کے وقت جب سورج ڈوبتا تھا, اللہ کی طرف سے اجازت تھی جو مرضی کھاؤ, جو مرضی پیو. اب کھا پی لیا, اس کے بعد اگر آنکھ لگ گئی, جیسے آپ افطاری کر کے 10 منٹ لیٹ جاتے ہو, کوئی عشاء سے پہلے 15 منٹ آرام کر لیتا ہے, کوئی عشاء کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہے. پہلی امتوں میں یہ حکم تھا افطار کے بعد جب آپ کی آنکھ لگ گئی تو جب آنکھ کھلی دوسرا روزہ شروع. کوئی سحری نہیں, کوئی صبح کا ٹائم ٹیبل نہیں, 24 گھنٹے کا روزہ. اور یہی روزہ محمد رسول اللہ کو بھی عطا ہوا. حضرت قیس بن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کر کے گھر پہنچے, شام کا وقت تھا, کھانے پینے کا سامان نہیں تھا. بیوی نے کہا قیس رکو میں کچھ لاتی ہوں. بازار سے گئی, آٹا خرید لائی, گوندا. جب روٹی پکانے لگی تو قیس بن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی. آپ نے کیا سمجھا کہ روزہ بڑا آسان تھا؟ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کا صدقہ ہے کہ آپ کو سحری عطا ہوئی ہے. قیس بن سریمہ کی جب آنکھ کھلی تو ان کی بیوی نے کہا ہائے قیس بربادی ہو, تیرا تو روزہ دوسرا شروع ہو گیا. اب سارا دن کا روزہ تھا, افطار کر نہیں سکے, پانی پیا تھا کہ میں کچھ کھاؤں گا, پھر دوسرا روزہ شروع ہو گیا. ظہر میں جب مسجد نبوی میں گئے, چکر کھا کے گر گئے. محمد رسول اللہ کو بتایا گیا یا رسول اللہ اس نے تو افطار بھی نہیں کیا, صرف پانی سے روزہ کھولا تھا, کھانا بناتے بناتے اس کی آنکھ لگ گئی. دوسرا روزہ شروع ہوا. پیارے نبی علیہ السلام اتنے غمگین ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا درد تھا. جب اللہ نے دیکھا کہ میرا نبی غمگین ہے تو قرآن پاک میں سحری کے لیے آیت نازل ہوئی کہ اب آپ کی امت کو اجازت ہے کہ وہ سورج ڈوبنے سے لے کے صبح صادق تک جو چاہے وہ کھائے پیے. یہ جو آپ کو روزے میں سحری عطا ہوئی یہ محمد رسول اللہ کے صدقے عطا ہوئی ہے. اور رسول اللہ کیا چاہتے ہیں جی؟ رسول اللہ آپ سے کیسا روزہ چاہتے ہیں؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب خوش ہوتے ہیں نا روزے دار پہ, صرف اس لیے نہیں خوش ہوتے کہ دیکھو کچھ کھا نہیں رہا, کچھ پی نہیں رہا. یہ کوئی بہت بڑے کمال کی بات نہیں ہے کہ ہم صبح سے لے کے شام تک سخت گرمی میں, سخت سردی میں جب روزے آتے ہیں کچھ کھاتے پیتے نہیں. کمال کی بات یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. حدیث پاک کا مفہوم ہے کیا؟ فرمایا روزہ مومن کے لیے ڈھال ہے, جب تک وہ اس کو پھاڑ نہیں دیتا. میدان جنگ میں تلوار کے ساتھ ڈھال ہوتی ہے نا, دشمن جب اس پر ضرب لگاتا ہے اگر وہ پھٹ جاتی ہے تو پھر سیدھا جسم زخمی ہوتا ہے. تو فرمایا روزہ تو مومن کے لیے ڈھال ہے. یا رسول اللہ کیسی ڈھال ہے؟ فرمایا جب تک وہ گناہوں کے ذریعے اس کو پھاڑ نہیں دیتا. آج ہی سوچا کہ پتہ نہیں بس رسید کٹا لی تو ہو گیا کام. روزہ رکھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایتوں میں ملتا ہے, ایک صحابی تھے نا,
آخری وقت تھا, بیوی نے آ کے کہا یا رسول اللہ نزا کا عالم ہے, کلمہ جاری نہیں ہو رہا زبان پہ. پہنچے, کیا بات ہے, کیوں کلمہ جاری نہیں ہوتا؟ پتہ لگا ماں ناراض ہے. اماں کو بلایا کہ کیوں ناراض ہے اپنے بچے سے. یہ بات نہیں تھی, کھانا نہیں دیتا, کپڑے نہیں دیتا, احترام نہیں کرتا, نہیں بس یا رسول اللہ یہ جب میرے سے بات کرتا تھا نا تو ذرا اکڑ کے بات کرتا تھا, مجھے اس کا وہ لہجہ پسند نہیں تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو پھر کیا چاہتی ہے تو میں اس کو آگ لگا دوں؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ اتنی بھی ناراضگی نہیں کہ میں چاہوں کہ میرے اس بچے کو آگ لگا دی جائے. فرمایا اگر تو نے اس کو معاف نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگ کی سزا دیں گے اگر تو نے اس کو معاف نہیں کیا. اب جب اس نے معاف کیا تو ادھر زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا. اب روزہ داروں کی سن لو, کئیوں نے تو ماں باپ سے تعلق ہی توڑا ہوا ہے. کئی اپنے باپ کو چھوڑ کے دوسرے کو باپ کو ابو جی کہہ رہے ہیں, اپنی ماں کو چھوڑ کے تو اپنے یاروں کی ماں کو امی جی کہہ رہے ہیں. اور ٹھیک ہے احترام کی وجہ سے اپنے دوست کی ماں کو بھی ماں کا درجہ دیا جا سکتا ہے, لیکن جس ماں نے تمہیں پیدا کیا, جس نے جنا, جس نے اپنا خون پلا کے تمہیں بڑا کیا, جس نے اپنی جان سے زیادہ تمہیں عزیز رکھا, تم رمضان کے مہینے میں اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو. میں کہا جتنے مرضی روزے رکھتے رہو, پیسے خرچ کرتے رہو, روزہ ہونے والا نہیں ہے. روزہ نہیں ہے. چودھری سن لو, سرمایہ دار بھی, کئی بڑے بڑے مولوی اس لیے نہیں بتاتے کہ تم چندہ نہیں دو گے. سن لو کان کھول کے, جن کے پاس کروڑوں روپے ہے تم اپنے ماں باپ کے پاس چاہتے نہیں سلام کرنے. جب تک پیر پڑ کے معافی نہیں مانگتے اپنے ماں باپ کی, جتنی مرضی مسجدیں بناؤ, جتنے مرضی مدرسے والوں کو پیسے دو, کسی شیخ الحدیث کو بلا کے اپنے گھر میں دعائیں کرتے رہو, جب تک تمہاری ماں تمہیں معاف نہیں کر دیتی, جب تک تمہارا باپ تم سے راضی. ماہ مقدس کی ابتدا میں جن کی باتیں ہر خاص و عام سننا اپنے لیے خوش قسمتی کی بات سمجھتا ہے, وہ ذات پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے, جن کی بدولت ہمیں رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. رمضان شریف ایک انقلابی عبادت ہے. عبادتیں تو بہت سی ہیں دین میں ہمارے, لیکن رمضان کریم ایک انقلابی عبادت ہے. جب رمضان آتا ہے تو انسانوں میں تبدیلی فوراً دیکھنے کو ملتی ہے. جب رمضان آتا ہے تو آب و ہوا میں تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے. رمضان آتا ہے تو مزاج میں تبدیلی آتی ہے. رمضان آتا ہے تو معمولات میں تبدیلی آتی ہے. یہ ایک ایسی عبادت ہے جو انقلاب برپا کرتی ہے انسان کے جسم میں بھی, انسان کے معاملات میں بھی, انسان کے مزاج میں بھی. اور یہ ایسی عبادت ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کا اجر میں بذات خود دوں گا اپنے بندے کو. اب یہ اتنی بڑی عبادت جو پوری دنیا میں ہر ایک رنگ اور نسل کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے, کس کی بدولت ہمیں ملی؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ملی. سن 2 ہجری میں سب سے پہلے رمضان کے روزے رکھے گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کا. اور آپ اندازہ لگائیں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی رفتار کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تبلیغ کا, محمد رسول اللہ کی انسانوں سے محبت کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے شفقت کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے رحمت کا اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا انقلاب پوری دنیا میں برپا کیا کہ آج پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں روزے دار, روزہ رکھنے والوں کی تعداد کائنات کے تمام مذاہب سے زیادہ ہے. یہ ایک زندہ معجزہ ہے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر سیدنا آمنہ کے گھر پر جو پیدا ہوتے ہیں یتیم بن کے,
آج وہ دنیا میں اربوں خربوں کے والی ہیں. دنیا کے تمام ممالک میں ہر رنگ اور نسل کے لوگ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں. اور کائنات میں صرف اتباع ہی نہیں کر رہے، پوری دنیا میں آج بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جن لوگوں نے انسانوں پر ظلم کیا، اس ظلم کو روکنے کے لیے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو ہیں وہ سامنے نظر آئے. رمضان کریم آپ سے اور ہم سے کیا چاہتا ہے؟ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ روزہ بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے. روزہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم صبح کو پانی پینا چھوڑتے ہیں، مغرب کی نماز میں سورج ڈوبنے پر پیتے ہیں. نہیں، صرف اس لیے نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں کہ آپ کے صرف بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. روزہ کس لیے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے مومن کی، یعنی روزہ دار کے لیے وہ ڈھال ہے. جس طرح جنگ میں کوئی تلوار اور ڈھال لے کے لڑتا ہے تاکہ کوئی اس پہ وار کرے تو اس سے بچ جائے، فرمایا روزہ ڈھال ہے مومن کے لیے برائیوں سے جب تک وہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے. روزہ جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے اگر ہم بری نگاہ سے کسی کی طرف دیکھتے ہیں. روزہ پھٹ جاتا ہے اگر ہم بددیانتی کسی کے ساتھ کرتے ہیں. روزہ پھٹ جاتا ہے اگر ہم گندے خیالات کسی کے متعلق لاتے ہیں. اگر کوئی بےایمانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اگر کوئی بدخلقی کرتا ہے کسی کے ساتھ، اگر کوئی کسی سائل کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے. روزہ تو انسان کو ڈھالتا ہے ایک تربیت کی طرف. قرآن پاک نے کہا کہ تاکہ تم اس لیے روزہ تم سے رکھوا رہے ہیں تاکہ آپ پرہیزگار بن جائیں. اب پرہیزگار بندہ کیسے بن جائے؟ صرف بھوکا رہنے سے تو آپ پرہیزگار نہیں بن سکتے. پرہیزگار بننے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو زبان ہے جو کڑوا بولتی، جو لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، اس کو لگام ڈالی جائے، اس کو درست کیا جائے. پرہیزگار بننے کے لیے ضروری ہے یہ جو دل اور دماغ میں خیالات پیدا ہوتے ہیں بے ایمانی کرنے کے، بدخلقی کرنے کے، عیاشی کرنے کے، مکاری کرنے کے، لوگوں سے بددیانتی کرنے کے، ان خیالات سے بندہ توبہ کر لے تو متقی بن جائے. متقی بندہ تبھی بن سکتا ہے کہ وہ ان تمام عادتوں کو چھوڑتا ہے اللہ کے لیے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو پسند نہیں ہے وہ بندے جو ان کے بندوں کے ساتھ ظلم کرتے ہوں. اللہ کو وہ پسند نہیں ہے بندے جو دوسرے کا لقمہ حلال کھینچ کے اپنی جیب میں ڈالنا چاہتے ہوں. اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو غریب کے ساتھ بدتمیزی سے گفتگو کرتے ہوں. اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم کرتے ہوں. اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو طاقت میں آنے کے بعد اپنی مرضی کے ساتھ انسانوں پر جبر کرنا چاہتے ہوں. اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہے قطعی طور پر جو غریب کی بیٹی پر بری نگاہ ڈالتے ہوں. اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو اپنے ماں باپ کی اطاعت نہ کرتے ہوں. اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو اپنے بھائیوں کے لیے بددیانت ہوں. اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو اپنے پڑوسی کے ساتھ ظلم کرتے ہوں. اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو ظلم کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں. اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہم روزہ اس لیے رکھوا رہے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. صحیح احادیث میں آتا ہے کہ 4 لوگوں کی رمضان میں معافی نہیں ہوتی. 4 لوگ جو روزہ بھی رکھتے ہیں، یہ 4 لوگ سحری بھی کرتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، مسجد بھی جاتے ہیں،
لیکن ان چار لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اب وہ کون سے چار لوگ ہیں جی؟ کہ رمضان جیسے مہینے میں جن کی مغفرت نہیں ہو رہی، جبکہ رمضان میں تو سب کے لیے معافی کا اعلان کیا گیا ہے۔ ان کی فائل جب آگے پہنچتی ہے حکم ہوتا ہے کہ ابھی تاریخ ڈال دو، ان کے لیے کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ ورنہ روزے دار کا جب مقدمہ پیش ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی روزے کو قبول کیا کیونکہ اس نے روزہ صرف میرے لیے رکھا ہے۔ لیکن یہ جو چار لوگ ہیں ان کی توبہ ہی قبول نہیں ہو رہی، ان چار لوگوں کا روزہ قبول نہیں ہو رہا۔ کون چار لوگ ہیں جی؟ احادیث میں آتا ہے کہ پہلا وہ بندہ جو مستقل طور پر شرابی ہو اور شراب سے توبہ نہیں کرتا۔ مستقل طور پر جو بندہ شرابی ہے اور شراب سے توبہ نہیں کرتا، گرچہ وہ روزہ رکھتا رہے لیکن وہ شراب کی عادت نہیں چھوڑتا، تو اس کا روزہ نہیں ہے اور اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ پہلا آدمی ہے ان چاروں میں سے۔ دوسرا بندہ وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ ماں باپ کا نافرمان ہو، ماں باپ کا احترام نہیں کرتا، نافرمان سے مراد یہ ہے کہ جس بات کی وہ تاکید کرتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا والدین کا، پھر خدمت بھی نہیں کرتا، بہت زیادہ پڑھ لکھ کے بھی کوئی بندہ قابل نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ کا احترام کرنے والا نہ ہو۔ کوئی مفتی بن جائے، محدث بن جائے، شیخ الحدیث بن جائے، گورنر بن جائے، بادشاہ بن جائے، لیکن اگر وہ اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ یہ دنیا کی نظر میں بہت عزت دار نظر آتا ہے، یہ اپنی ماں سے بدتمیزی کرتا ہے، باپ سے بدتمیزی کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جن نے مرضی روزے رکھدا رہے، جب تک ماں باپ دا احترام نہیں کرتا توبہ قبول نہیں ہے۔ یہ دوسرا آدمی ہے جس کی رمضان میں توبہ قبول نہیں ہوتی۔ پہلا شرابی، دوسرا ماں باپ کا نافرمان۔ قربان جاؤں سونے رسول کہیے صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا باتیں سکھائیں رمضان میں۔ فرمایا تیسرا وہ ہے جو رشتہ داریاں توڑتا پھرتا ہے، پڑھتا تو نماز ہے، رکھتا تو روزہ ہے، مانگتا تو اللہ سے معافیاں ہیں، لیکن جو رشتہ دار چاہتے ہیں کہ ہماری اس سے سلام دعا ہو جائے، ہماری غلطیاں کوتاہیاں آپس میں معاف ہو جائیں، ہم ایک دوسرے کے گلے مل بیٹھیں، ہم پرانی رنجشوں کو دور کر بیٹھیں، اور فرمایا جو رشتہ داریاں توڑنے والا ہے، جو رشتہ داروں پر اپنا گھمنڈ دکھاتا ہے، جو رشتہ داروں کے سامنے اکڑتا ہے، جو رشتہ داروں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، فرمایا اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان انقلابی عبادت ہے، یہ دلوں کو جوڑنے کی عبادت ہے، توڑنے کی عبادت نہیں ہے۔ پہلا شرابی، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، تیسرا رشتہ داریاں توڑنے والا جو کہتا کچھ ہو جائے اپنی بہن کے بچوں کی شادی میں نہیں جاؤں گا، جو اس بات پر اڑا ہوا ہے کہ اب کچھ ہو جائے، فلاں بھائی نے میرے ساتھ فلاں سن میں زیادتی کی تھی، میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ نے کہا عبادت سے پہلے ضروری ہے کہ رشتہ داروں میں رنجشیں ختم کر دی جائیں۔ بندہ جب حج پہ جاتا ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا نا،
ارے اللہ کا احسان مانے. اللہ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا جس کے قدم قدم پر رحمتیں ہیں. لوگ ترستے ہیں ایسی عبادتوں کو. بندہ جب حج پہ جاتا ہے نا، حج پہ جانے سے پہلے ایک ایک رشتہ دار سے معافی مانگتا ہے، ایک ایک رشتہ دار کو ملنے جاتا ہے. اسی طرح رمضان میں حکم آیا ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ ہو اور رشتہ داریاں توڑتا پھرتا ہے، اکڑ دکھاتا ہے. فرمایا جنی اکڑ ہے اپنے کول رکھ لے، جب تک اکڑ ختم نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. چوتھا فرمایا کہ چوتھا بندہ وہ ہے جو دل میں کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے. کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے. کس کے لیے؟ کسی کے لیے بھی. یہی نہیں کہ صرف اپنے مسلمان بھائی کے لیے، کسی کے لیے بھی. کینہ بغض کس کو کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں اس کو؟ کینہ بغض کہتے ہیں ایک بندہ اپنے دل میں دماغ میں سازش تیار کرتا ہے دوسرے کے متعلق، چاہے وہ بھائی ہے، چاہے وہ پڑوسی ہے، چاہے وہ دوسرے کوئی مذہب کا ہے. مطلب جس کو جانتا ہے اور اپنے سے زیادہ ترقی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، سازش تیار کرتا ہے کہ ایک باری میرے گیڑ چاجوے تینوں گیڑا دوا میں. پھر ارادہ بناتا ہے، دل میں کینہ رکھتا ہے کہ ہاں اگر ایک دفعہ میرا بس چلے تب میں اس کا رگڑا لگا دوں. تبھی تو بہت ساروں کو اللہ نے طاقت نہیں دی. کئیوں کا بس چلے تو کئیوں کو سرے بازار پھانسی دے دیں. اسی لیے تو ہر ایک بندے کے ہاتھ میں اللہ کریم نے طاقت کی کنجی نہیں دی. 4 بندے ایسے ہیں رمضان کریم میں، روزہ رکھنے والے اطمینان سے اس بات کی گرہ باندھ لیں اللہ کو روزوں میں 4 بندوں کی توبہ پسند نہیں، 4 بندوں کی ادائیں نہیں اچھی لگتی، 4 بندوں کے سجدے قبول نہیں ہوتے، 4 بندوں کی سحری افطاری قبول نہیں ہوتی. چاہے وہ کروڑوں روپیہ بانٹ دیں اللہ کو وہ پسند نہیں. کون؟ ایک شرابی کی توبہ پسند نہیں، ماں باپ کے نافرمان کی توبہ پسند نہیں، رشتہ داریاں توڑنے والا پسند نہیں، اور دل میں دوسروں کے لیے برائی رکھنے والا بندہ اللہ کو پسند نہیں. کیوں رکھ رہے ہیں؟ اس بات کا دل میں پہلے پختہ یقین ہونا چاہیے کہ رمضان رحمان کا مہینہ ہے اور ہم رمضان کا یہ روزہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے رکھتے ہیں. نیت کا درست ہونا سب سے پہلا عمل ہے کہ روزہ میں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں رکھ رہا، سحری جب ہوتی ہے صبح کو اکثر لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ابھی اذان ہوگی پھر اس وقت کھانا پینا چھوڑیں گے. بعض اوقات اذان 1-2 منٹ لیٹ ہو جاتی ہے، بعض اوقات کہیں لائٹ نہ ہو. کچھ متولیان کو میں نے دیکھا وہ فون کر دیتے ہیں امام صاحب کو، ارے ابھی ہماری 2 روٹیاں رہتی ہیں آرام سے اذان دینا. کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان ہو رہی ہے تب تک کھاتے پیتے رہو. اگر آپ قصدن روزانہ یہ کام کر رہے ہیں، بار بار یہ کام کر رہے ہیں، تو روزہ ختم. اگر کبھی غلطی سے ہو گیا، اتفاقاً ہو گیا، تب تو روزہ کچھ نہیں ہوا. اگر آپ روزانہ جان بوجھ کے اٹھتے ہی 10 منٹ پہلے اور قصدن یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان ہوگی تب تک کھاتے رہیں گے، جبکہ نقشے میں وقت دے دیا گیا کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر وقت ختم ہے، اب لگے ہوئے ہیں اطمینان سے. اچھا کچھ ایسے نالائق بھی ہیں جو کہتے ہیں سحری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
ان کے لیے بھی خسارہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سحری میں برکت ہے, سحری کرو, تاکہ یہود و نصارہ کی بھی مخالفت ہو, وہ سحری نہیں کرتے. پھر بہت سارے ایسے ہیں سحری تو کرتے ہیں ماشاءاللہ اچھی طرح, ساری رات آوارہ گردی کرتے ہیں, سحری بھی ٹائم پہ کر لیتے ہیں, بند بھی ٹائم پہ کرتے ہیں, اور جب نماز فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو جا کے سو جاتے ہیں. سحری ختم ہونے کے بعد نماز کے 15 منٹ ایسے لگتے ہیں جیسے آفت آ گئی بہت بڑی, کیونکہ دل اور روح جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہے, نیت درست نہیں ہے نا. جو بندہ روزہ رکھتا ہو پھر نماز فجر جماعت سے قصدن چھوڑ دیتا ہو, وہ گنہگار ہے. سحری بھی کر رہا ہے, مسجد بھی قریب ہے, قریب نہیں تو آس پاس جماعت کا انتظام ہے, اس کے باوجود پھر وہ نماز نہیں پڑھ رہا فجر کی, جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہا ہے, کیونکہ رمضان المبارک کے ساتھ قرآن اور نماز کا مضبوط رشتہ ہے. جو روزے دار ہوگا وہ نمازی بھی ہوگا اور قرآن پڑھنے والا بھی. اب روزہ رکھ رہے ہیں, نماز نہیں پڑھ رہے جناب. وہ ایک چٹکلا ہے, میں شاید 5-10 سال پہلے ایک کتاب میں پڑھا تھا. تو ایک صاحب اچھے خاصے مسلمان رئیس آدمی, تو وہ صبح کو آفس گئے تو انہوں نے 3-4 بجے اپنی بیگم کو فون کیا کہ آج افطاری میں کیا کیا بنا رہی ہو. تو اس نے کہا صاحب آپ نے تو روزہ ہی نہیں رکھا, افطاری کس چیز کی؟ فرمایا تو ایڈا وڈا کافر سمجھ لیا, روزہ بھی نہ کھولی, ہوں افطاری بھی نہ کریے اسی. مطلب ہم نے رمضان کو کچھ لوگ کھیل بنانا چاہتے ہیں. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین جب رمضان آتا تھا اس کی تیاری میں, اس کے استقبال میں روزے رکھنے شروع کر دیتے تھے. رمضان کے استقبال میں قرآن پاک کی تلاوت بڑھاتے تھے, استقبال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نوافل کی تعداد بڑھا دیتے تھے. اب یہاں رمضان کا روزہ رکھ کے جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ان کو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. صرف رمضان کے ثواب نہیں گنوائے جا رہا ہوں, آج یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ بھی رمضان میں ہم لوگ خرابیاں کیا کیا پیدا کر رہے ہیں. پھر اگر نماز پڑھنے جا بھی رہے ہیں جو لوگ, ان میں کئی ایسے جو چگلیاں کرتے ہی جا رہے ہیں, چگلیاں کرتے ہی واپس آ رہے ہیں. مسجد میں بھی سلام پھیر کے دائیں بائیں اس طرح دیکھتے ہیں جیسے نماز کا رجسٹر اللہ نے انہی کے ہاتھ میں پکڑا دیا بھی کون کون نماز میں آیا, کون کون نماز میں نہیں آیا. ارے بدبختو, تمہاری اپنی ہو رہی, پتہ ہی نہیں ہو رہی. سلام پھیر کے کئی تو ایسے دیکھتے ہیں پیچھے تک کہ محلے میں کون کون آیا, بھی تیری پتہ نہیں اپنی ہو رہی کہ نہیں, تو دوسروں کی فکر میں لگا ہوا ہے. روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام تھوڑی ہے. جو نماز کے لیے آ رہا ہے چگلیاں کرے گا, نماز کے لیے آ رہا ہے دوسروں کو تانے مارے گا, دوسروں کو پریشان کرے گا, تب بھی تو روزہ اس کا جاتا رہا. کیونکہ نماز کا صرف روزہ بھوکے رہنے کا نام تھوڑی ہے. روزہ تو اپنی زبان کو برائیوں سے روکنے کا نام ہے, روزہ اپنی آنکھوں کو برائی سے روکنے کا نام ہے, روزہ اپنے ہاتھ کو ظلم سے روکنے کا نام ہے. روزہ صرف خالی پیٹ رکھنے کا نام تھوڑی ہے روزہ. اور ان سے بڑے بھی نمازی ہیں ماشاءاللہ. کئی ہمارے شہر میں ایک تھے, پتہ نہیں آج کل وہ ایک کارنامہ انجام دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے, اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. 3 دن کا قرآن پاک ختم ہو رہا ہے, حافظ ریل بلا کے رکھے ہیں. سبحان اللہ. جدہ انہوں نے ایمرجنسی ہے, انہوں نے جانا کہیں اور ہے. پھر اب اس میں کیا ہے, حافظ صاحب قرآن سنا رہے, پیچھے 5-10 بندے, 2-4 بڈھے, 2-4 شوقین جو مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں وہ سن رہے, اور باقی جنتا باہر کوئی چائے پی رہا ہے, کوئی گپے مار رہا ہے.
کوئی بیڑیاں پی رہا ہے. اور ادھر جب حافظ صاحب نے 1 گھنٹے بعد کہا اللہ اکبر تو گدھوں کی طرح دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں رکوع میں جانے کے لیے. ارے بدبختو، اللہ سے ڈر ہی نہیں لگتا تمہیں؟ اتنا مذاق نماز تراویح کا. نہ کروانے والوں کو خدا کا خوف ہے، نہ یہ بدتمیزیاں کرنے والوں کو خدا کا خوف آ رہا ہے کہ تم اللہ کے حضور پکڑے جاؤ گے. ارے تم اپنے گھر میں اگر تمہارے باہر سے آ کے کوئی ذرا سی بدتمیزی کرے تمہیں برداشت نہیں ہوتی، تم خدا کے گھر میں خدا کی گئی عبادت کے اندر بدتمیزیاں کرتے ہو، اس کے اندر گنڈا گردی کرنا چاہتے ہو. اندازہ لگاؤ کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. یہ ان لوگوں سے بھی بڑا گناہ ہے جو بد نمازی ہیں، مسجد تک نہیں آتے. یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے جو لوگ نماز کا کھیل بنا رہے ہیں. تماشا بنا لیا تراویح کی نماز کا. کہاں جانا ہے بھائی؟ جانا کہاں ہے؟ 3 دن بعد قرآن ختم کر کے کہاں جانا ہے؟ 15 دن بعد، 11 دن بعد، 14 دن بعد ختم کر کے کہاں جانا ہے؟ متولی صاحب، پردھان جی، صدر صاحب، یہ جو 15 دن بعد، 14 دن بعد یہ آوارہ گردیاں کرتے پھریں گے پورے محلے والے اگلے 15 روزوں تک، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کبھی جا کے کہ قرآن پاک کتنا پڑھنا ضروری ہے، کتنا پڑھنا ضروری نہیں؟ اور ایسے بھی حافظ لے آئے ہیں اٹھا اٹھا کے جو سارا سال داڑھی منڈواتے ہیں، سارا سال سگریٹیں پی رہے ہیں، اور جب رمضان آیا تو کلی کر کے تھوڑی سی داڑھی رکھ کے آگے جناب مصلی کے اوپر کھڑے ہو گئے. کھیل بنایا مسجدوں کو. تماش بھی نہیں کرنا چاہتے رمضان المبارک میں. ارے رمضان اللہ نے اس لیے فرض کیا ہم پر کہ یہ سارا سال جو 11 مہینے بگڑ جاتے ہیں یہ سدھر جائیں، ان کی عادتیں اچھی ہو جائیں، یہ کوئی بندوں والے رنگ ڈھنگ میں آ جائیں، یہ اپنے رب کے دوست بن جائیں، یہ محمد رسول اللہ کی اتباع کرنے والے ہو جائیں. یہ رمضان المبارک میں ہی بدماشیاں شروع کر دی. ایک صاحب کا فون آیا ہمیں کہ جو فلاں تاریخ کو افطار دعوت کرنی ہے، آپ تیار ہیں؟ اللہ اکبر، روزے ابھی آئے نہیں، افطاریوں کی دعوت کی تیاری پہلے چل رہی. کون سی افطاری کی دعوت؟ جس میں تراویحیں چھوٹ جائیں؟ کون سی افطاری کی دعوت جس میں مغرب کی نماز نہیں ہوتی؟ کون سی افطاری کی دعوت جس میں ہلڑ بازیاں ہیں؟ کون سی افطار کی دعوت بات کرتے ہو بھائی؟ کوئی پرواہ نہیں نماز کی، جماعت کی، اپنی تراویحوں کی. کئی تو لسٹیں بنائے پھر رہے ہیں، آج فلاں جگہ قورمہ کھانے جانا ہے، آج فلاں جگہ. ارے بھائی یہ مہینہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، کوئی قورمے بریانیاں کھانے کے لیے رمضان نہیں بنایا گیا. ٹھوس ٹھوس کے کھانا کھانے کے لیے رمضان نہیں بنا ہے. کوئی پرواہ نہیں ہے. کہاں لکھا کہ بھی افطاری کی دعوتیں کرنا بہت ضروری ہیں؟ کہیں کوئی ذکر نہیں. اگر کر بھی رہے ہیں چلیے، اگر آپ اس کو شریعت کے مطابق کریں، کوئی نماز کا انتظام ہو، کوئی اہتمام ہو کہ جانا پھر دوبارہ جا کے اپنی تراویح بھی پکڑنی ہے، شرکت کرنے والوں کو بھی کوئی شرم حیا ہو کہ ہم نے واپس ٹائم پہ اپنی مسجد میں پہنچنا ہے، جا کے ہمارا قرآن نہ چھٹ جائے. کوئی اس میں لینا دینا ہی نہیں ہے، بس منہ اٹھایا اور چل پڑے. رمضان کے مقصد کو فوت کرنا چاہتے ہیں کہ جو مقصد رمضان ہے. لیڈران بھی چاہتے ہیں کہ بھئی ہماری واہ واہ ہو جائے. کئی لوگ اپنا گھر دکھانے کے لیے افطاری کی دعوتیں کر رہے ہیں. یاد رکھو جس بندے میں خود کوئی قابلیت نہیں ہوتی وہ چاہتا ہے کہ میری گاڑی کی تعریف ہو، میرے کپڑوں کی تعریف ہو، میرے گھر کی تعریف ہو. لیکن اصل تو بندہ وہی ہے جس کا کردار اچھا ہو، لوگ اس کے کردار کی گفتگو کرتے ہیں. ورنہ آپ کو یہی کام کرنا پڑے گا کہ جی لوگ ہماری تعریف کریں، فلاں کا نام کیا، فلاں کام. پھر مسجدوں میں، جن مساجد میں افطار کا انتظام نہیں ہے، لوگوں کے، مسلمانوں کے علاقے ہیں، گھر ہیں، ان کو اس طرف کوئی توجہ نہیں کہ کتنے مسافر آئے ہیں، ان کا کیا انتظام ہے، نہیں، کوئی توجہ نہیں ہے. اور جہاں بڑے انتظامات ہیں افطار کے،
وہاں جو لوگ افطار کرنے جا رہے ہیں ان کی صفائی کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے کہ بس اٹھے اور چل دیے بس صفوں کے اوپر وہی کوڑا کرکٹ چھوڑنے کا. رمضان ڈسپلن کا نام ہے. تہذیب تمدن کس طرح قائم ہوگا؟ بندہ اللہ کے قانون میں، اللہ کے آرڈر میں، خدا کے نظام میں کیسے آئے گا ایک بندہ؟ اس لیے روزہ رکھا کہ یہ پورے کا پورا ڈھل جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر. اس نے اپنے اتنے پروٹوکول کھڑے کر لیے، اپنی ضرورتیں اتنی بنا لی، کوئی اہتمام نہیں. کتنے نوجوان بیٹھے ہیں یہاں پر، آپ تمام مساجد میں چلے جائیں، ان کو پوچھیں کبھی مسجد میں جھاڑو مارا ہے تو یہ چپ ہو جائیں گے. کبھی مسجد کی بیت الخلائیں صاف کی ہیں تو کوئی جواب نہیں ان کے پاس. کہ کبھی مسجد کے نظام میں کوئی خدمت انجام دی نہیں. رمضان المبارک میں اگر ہم بڑی بڑی خرابیاں کریں گے تو روزہ ہم کو فائدہ دینے والا نہیں ہے. روزہ اتباع کا نام ہے، اللہ سے وفاداری کا اعلان ہے، محمد رسول اللہ کے قانون کے مطابق، سنت کے مطابق چلنے کا نام ہے، دوسروں کی مدد کرنے کا نام ہے، محبت کے ساتھ دوسروں سے گفتگو کرنے کا نام ہے، گرتے ہوئے کو سہارا دینے کا نام ہے، غریبوں کی مدد کرنے کا نام ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق 5 نمازیں جماعت سے پڑھنے کا نام ہے. اپنی زبان سے گالی نہ دینے کا نام روزہ ہے. اپنی آنکھوں سے دوسروں کی بیٹیوں کی طرف گندی نگاہ نہ ڈالنے کا نام روزہ ہے. اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے روکنے کا نام روزہ ہے. اس کو روزہ کہتے ہیں. یہ تھوڑی کہ سحری کی اور اس کے بعد سو گئے، شام کو مغرب کے وقت اٹھے، پھر افطاری کرنے کے بعد سڑک پہ گھومنے کے لیے نکل گئے. یہ روزہ تھوڑی، اس کو روزہ تھوڑی کہتے ہیں. اپنے روزے کا نظام بنائیے. یہ جو پروٹوکول بنتا ہے، باقاعدہ لکھا جاتا ہے اتنے بڑے وی آئی پی آئے گا، یہاں اترے گا، وہاں جائے گا، وہاں جائے گا. یہ صرف بڑے لوگوں کے لیے تھوڑی ہے، ہر ایک انسان کی زندگی کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب. اگر وہ اپنی زندگی کا نظام نہیں بنائے گا، آپ کہیں جی بس سو گئے، جتنے بجے آنکھ کھلے گی اتنے بجے سویر، نہیں. جب دل چاہے گا کھائیں گے، جب دل چاہے گا کھانا چھوڑ دیں گے، نہیں. جب وقت ملے گا سوئیں گے، جب وقت نہیں ملے گا دیر تک جاگیں گے، نہیں. آپ جس مقام پہ بھی ہیں اپنا زندگی کا ایک نظام بنائیں. کبھی رات کو اتنے بجے عشاء کے بعد آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ فلاں کام ہے، یا فلاں بندے سے ملنا ہے، یا فلاں گھر کی ضروریات نپٹانی ہے، اس کے بعد مجھے ہر حالت میں سونا ہے. اتنے بجے صبح اٹھنا ہے، اتنے بجے سحری کرنی ہے، اتنے بجے فلاں مسجد میں نماز کے لیے جانا ہے، اتنا پارا قرآن پاک کا فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اتنے بجے گھر کے لیے جاؤں گا یا سیر کرنے کے لیے جاؤں گا، اتنے بجے کام پہ نکل جاؤں گا، اتنے بجے ظہر ہوگی. اپنی زندگی کا اگر آپ شیڈیول نہیں بنائیں گے، صرف رمضان میں ہی نہیں، عام دنوں میں بھی، تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. زندگی کا نظام بنانا ضروری. دفتروں میں وقت کیوں دیتے ہیں؟ بھئی 9 بجے آنا ملازمت کے لیے، 5 بجے چھٹی دیں گے. ان کو پتا ہے کہ اگر وقت طے نہیں کریں گے پھر تو یہ اپنی مرضی سے جب مرضی آئے جب مرضی چلے جائے. ریل گاڑی چلتی ہے، وقت کیوں طے کرتے ہیں؟ کہ اسی وقت پہ آپ پہنچ جائیں، آپ کو آپ کی سواری مل جائے. اگر ڈرائیور کو کہہ دیں اپنی مرضی سے دوڑاتا رہے پھر تو کسی کو بھی وہ سواری حاصل نہیں ہوگی. جو کھڑے ہوں گے مل گئی، نہیں کھڑے ہوئے نہیں ملی. نمازوں میں جماعت کے وقت اسی لیے متعین کیا کہ لوگ مقررہ وقت پر آ جائیں، ایک ساتھ نماز پڑھیں. آپ اپنی زندگی کا کوئی وقت ہی نہیں متعین کر رہے، جب جب دل چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں. زندگی کو نظام کے اندر لے کے آئیں. رمضان کا مطلب یہی ہے. جن کو جلدی لگی ہوئی ہے نا، فٹافٹ تراویح پڑھ کے جانا ہے، اطمینان سے سوچو جانا کہاں ہے، جانا کہاں ہے؟ جانا تو کہیں نہیں. تراویح کو بوجھ نہ سمجھیں. آپ نے خود بوجھ بنا لیا 15 دن میں. اچھا 15 دن کی تراویح ہوگی تو ظاہر سی بات ہے حافظ روز 2-2.5 پارے پڑھے گا. 26 دن کی ہوگی ظاہر سی بات ہے روز 1 پارہ پڑھے گا.
اب ایک پارہ 45 منٹ میں پڑھ کے ساری مسجد فارغ ہو رہی ہے، اور کہاں وہ 1.5-2 گھنٹے. آپ نے خود مشکل پیدا کی. حافظوں کو بھی جلدی ہے، کیونکہ ہم نے نظام میں اپنے نظام کے اندر دولت کے دخل کو بڑھایا. رمضان المبارک کی جو موٹی غلطیاں ہیں وہ مت کیجیے. نہ اپنی مرضی سے سحری کا ٹائم متعین کیجیے، نہ اپنی مرضی سے افطار کا ٹائم متعین کیجیے، نہ اپنی مرضی ماریے کہ جی اتنی تراویحیں پڑھنی ہے، بھاگ جانا ہے. نہیں، 29ویں رمضان تک جب تک چاند نظر نہیں آتا اطمینان سے نماز تراویح پڑھیے. روز کم از کم فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد آدھا پارہ قرآن شریف پڑھیے، تاکہ آپ کا ذاتی طور پر بھی 1 یا 2 قرآن پاک رمضان المبارک میں مکمل ہو جائے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے سارا قرآن آسمان دنیا پہ نازل فرمایا ہے. تو اپنے گریبان میں جھانکنا ہے. اس بار کس کے گریبان میں جھانکنا ہے جی؟ دوسروں کے نہیں. سلام پھیر کے یہ نہیں دیکھنا کون آیا کون نہیں آیا. سلام پھیر کے یہ اندازہ لگانا ہے کہ میں نے نماز اچھی طرح پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. رات کو بستر پہ لیٹ کے سوچنا ہے کہ آج میں نے کتنے لوگوں کی بے عزتی کی، اور پھر اپنی اس غلطی کو سدھارنا ہے. بستر پہ لیٹ کے یہ سوچیں آج کتنی عورتوں پر گندی نگاہ ڈالی قصدن جان بوجھ کے، تاکہ کل کو یہ غلطی نہیں کرنی. بستر پہ لیٹ کے یہ سوچیں آج کس کے ساتھ ٹھگی مار لی، تاکہ کل کو اس کے ساتھ معافی مانگ کے اپنا معاملہ درست کر لیں. دل کے اندر جو برائیاں ہیں، دل کے اندر جو برائیاں ہیں. روزہ اس لیے تھوڑی رکھا گیا ہے کہ آپ کو بھوکا رکھنا ہے. آپ کو بھوکا صرف اس لیے رکھا گیا کہ آپ کو سارا دن یاد رہے کہ آج میں کچھ الگ کر رہا ہوں. اور وہ الگ کیا ہے؟ کہ آپ دنیا کے باقی انسانوں سے الگ ہیں. کیوں الگ ہیں؟ کیونکہ آپ کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، کیونکہ آپ کی زبان میں ذکر ہے، کیونکہ آپ اپنے ہاتھوں سے غلط کام نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو غصہ نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کسی سے آج لڑیں گے نہیں. وہ الگ یہ تھوڑی ہے کہ آپ بھوکے ہیں. نہیں، بھوکے تو بہت سارے لوگ پھرتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو موٹی موٹی خرابیاں ہیں جو نمازیوں میں ہم لوگ ایک دوسرے کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں وہ، اور رمضان میں سحری اور افطاری میں اور بھاگ کے جلدی جلدی تراویحیں نپٹانے کی جو تکلیف ہے، دعا کیجیے اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو اس سے نجات عطا فرمائے. عبادتیں الگ الگ طریقے کی ہوتی ہیں. کچھ عبادتیں ہوتی ہیں جو دل کو سکون دیتی ہیں، کچھ عبادتیں ہوتی ہیں جو انسان کے قلب کے اندر تسکین نازل کرتی ہیں، کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ سے اپنی بات منوا لیتی ہیں. روزے میں یہ ساری خصوصیات ایک ساتھ ہیں، کیونکہ روزہ جو ایک عبادت ہے یہ عام عبادت نہیں ہے، یہ اسلام میں انقلابی عبادت ہے. یعنی ایک ایسی عبادت جو انسان کے مزاج میں انقلاب برپا کر دیتی ہے، فوراً تبدیلی لے آتی ہے. کئی عبادتیں ہیں نا جو کرتے کرتے آہستہ آہستہ تبدیلی آتی. تسبیح کرتے ہیں، کچھ دن بعد اثر آنا شروع ہوتا ہے. نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، آہستہ آہستہ عادت بڑھتی ہے. روزہ تو ادھر رکھا اور فوراً جسم کے اندر، روح کے اندر، مزاج کے اندر، طبیعت کے اندر فوراً تبدیلی آ جاتی ہے. تو یہ انقلابی عبادت ہے. کون سی عبادت ہے جی؟ انقلابی عبادت ہے. اس عبادت میں باقی کی تمام چیزیں شامل ہیں. روزہ ہے تو اس میں نماز بھی ہے، روزہ ہے تو قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے، روزہ ہے تو تسبیحات بھی ہیں، روزہ ہے تو پھر مسجد کی زیارت بھی ہے،
روزہ ہے تو درود پاک کی کثرت بھی ہے. یہ ایک ایسی عبادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے عطا فرمائی کہ جو انسان کے مزاج میں انقلاب برپا کر دیتی ہے. اب جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اگر ان کے مزاج میں انقلاب برپا نہیں ہوا ہے, تبدیلی نہیں آئی, تو اس کا مطلب ابھی روزہ ہوا ہی نہیں ہے. رمضان کے 3 عشروں میں اس کو تقسیم کیا گیا رمضان المبارک کو. پہلا عشرہ رحمت ہے, دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے, اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے, خلاصی کا ہے. لیکن روزہ رکھوایا کیوں ہے؟ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیوں فرمائی؟ ہم روزہ رکھتے کیوں ہیں؟ اگر کوئی غیر مسلم دوست ہم سے پوچھے کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں تو کیا جواب ہے اس کا؟ اور پھر روزہ 1-2 دن کا ہو سکتا تھا, یہ پورے مہینے کا روزہ کیوں ہے؟ روزے کو فرض ہونے کے لیے بنیادی وجہ کیا ہے؟ آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ اللہ کریم نے اس روزے کو رکھنا ہم پر فرض قرار دیا, ضروری قرار دے دیا گیا؟ روزے دار کے لیے ہم جو بھی کام کرتے ہیں, چاہے وہ کاروبار ہو, چاہے وہ دنیاوی ہو, چاہے وہ دینی ہو, جو بھی کام کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ ہمیں معلوم ہونی ضروری ہے. بنا وجہ کے معلوم ہوئے وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا ہے. سن 2 ہجری میں 29 شعبان کو 622 عیسوی بنتی ہے, ستمبر کا مہینہ ہے, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ ہم نے روزے فرض کر دیے گئے. کیوں فرض کر دیے گئے؟ فرمایا تاکہ یہ جو روزے دار ہیں, یہ جو ایمان والے ہیں, یہ متقی بن جائیں, پرہیزگار بن جائیں, اچھے بندے بن جائیں, ان کی روح بہت پیاری ہو جائے, ان کے چہروں کی طرح ان کے دل منور ہو جائیں. فرمایا اس لیے روزے فرض کیے ہیں تاکہ ان کے اندر تقوی آ جائے, اور پھر یا اللہ 30 دن کے کر دیے, فرمایا تاکہ ان کو نیکی کرنے کی عادت پڑ جائے. سونے رسول نے فرمایا نا کہ روزہ ڈھال ہے, فرمایا روزہ ڈھال ہے, تلوار کے ساتھ ڈھال ہوتی ہے نا جی, فرمایا روزہ ڈھال ہے مومن کے لیے. اور کب تک ڈھال ہے یہ؟ فرمایا جب تک یہ اس کو پھاڑ نہیں دیتا, جب تک مومن ڈھال کو پھاڑ نہیں دیتا تب تک یہ روزے دار کے لیے اچھی ہے. کہ یا رسول اللہ کیسے ڈھال ہے؟ فرمایا روزہ انسان کو زنا سے روکتا ہے, روزہ انسان کو برائی سے روکتا ہے, روزہ جھوٹ بولنے سے روکتا ہے, روزہ نگاہ کو گندی کرنے سے روکتا ہے, روزہ بے ایمانی سے روکتا ہے, روزہ ریاکاری سے روکتا ہے, روزہ غیبت کرنے سے روکتا ہے, روزہ مکاری سے روکتا ہے, روزہ حرام چیز سے روکتا ہے, روزہ حرام کاروبار سے روکتا ہے. اگر اتنی تمام اگر ان میں سے کچھ کام روزے دار کرتا ہے تو وہ ڈھال پھٹ گئی, مطلب روزہ اس کا خراب ہو گیا ہے. خود فرمایا نا رسول اللہ نے کہ آپ کے بھوکے رہنے سے اللہ کو کچھ فائدہ نہیں. آپ اگر بھوکے ہیں اللہ کو کچھ فائدہ نہیں ہے اس سے, آپ پیاسے ہیں تو اللہ کو کچھ فائدہ نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے تمام دنیا کو بھی, فرشتوں کی بھی. دیکھو وہ بندہ جو تمام کام جو جائز ہے کر سکتا ہے, اور جب میں نے اس کو روک دیا کہ جائز بھی نہیں کرنے اور ناجائز بھی نہیں کرنے, تو اپنے حلق سے نیچے پانی کا قطرہ نہیں اترنے دیتا. تو یہ روزے دار کی وہ صفت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں. کل ایک صاحب نے رات عشاء کے بعد مجھے بڑا خوبصورت سا سوال پوچھا, خوبصورت بھی تھا افسوسناک بھی تھا. کہنے لگے دکان پہ ہوتا ہوں تو کئی بار روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے, تو روزہ ہو جائے گا؟ آج کل ٹرینڈ ہو گیا نا, لوگ سوچتے ہیں مولوی سے کچھ رعایت مل جائے.
بہت سارے مولوی بھی ڈرتے ہیں، کہتے ہیں سرمایہ داروں کے خلاف بولیں گے تو پتہ نہیں شاید چندہ دینا بند کر دیں گے۔ روزہ تو ہے ہی جھوٹ کو روکنے کے لیے، روزہ بنایا ہی انسان کے اندر سے بیماری کو نکالنے کے لیے۔ اب آپ ڈاکٹر کو بولیں کہ جناب مجھے شوگر ہے، دوائی تو آپ کی کھاتا رہوں گا، صبح شام گلاب جامن کھا لوں ساتھ میں؟ ایسا پوچھا جا سکتا ہے کسی ڈاکٹر سے کہ کسی بندے کو کوئی چیز منع کی گئی ہو کھانے پینے کی اور اس کے بعد بھی وہ کہے نہیں جی دوائی بھی کھاؤں گا اور بد پرہیزی بھی کروں گا، تو کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے وہ بندہ؟ تو وہ روزے دار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں جو روزہ بھی رکھیں، جھوٹ بھی بولیں، روزہ بھی رکھیں، ماں باپ سے بدتمیزی بھی کریں، روزہ بھی رکھیں، بیوی کے ساتھ بھی نہ بنتی ہو، روزہ بھی رکھیں، دوستوں کے بے ایمان ہو، روزہ رکھیں، پڑوسی سے سلام دعا نہ ہو۔ ان کو کہہ کون رہا ہے کہ تم روزہ رکھو بھائی؟ روزہ تو کہتے ہیں رک جانے کو، ہر اس چیز سے رک جانا جو اللہ نے منع کی ہو۔ کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ اس کی بیٹی گھر میں بیٹھی ہو، کوئی اس کا جاننے والا آیا ہو، وہ دل ہی دل میں زنا کا ارادہ کرے؟ کوئی پسند کرتا ہے اس بات کو؟ جب وہ اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، بہن کے لیے پسند نہیں کرتا تو پھر وہ دوسرے کے لیے کیسے پسند کر سکتا ہے؟ کوئی دکاندار یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا نوکر اس کے ساتھ بے ایمانی کرے؟ نہیں پسند کرتا، تو پھر وہ کیسے یہ پسند کرتا ہے کہ دوسرے کے نوکر کو بے ایمانی کے لیے سمجھایا جائے کہ اپنے مالک سے بے ایمانی کرو؟ کیا کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ بے وفائی کرے؟ جب وہ اس بات کو نہیں پسند کرتا پھر وہ یہ کیوں چاہتا ہے کہ کسی اور کی اہلیہ جو ہے وہ اس کے ساتھ بے ایمان ہو جائے؟ اسلام نے عبادات کو انسان کے مزاج سے جوڑا، اس بات کو اطمینان سے سمجھ لے ہر بندہ۔ اسلام دولت کا مذہب نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں سب سے بڑا مذہب اسلام ہے۔ پوری دنیا کا کوئی ایسا رنگ اور نسل کا بندہ بتاؤ جس میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے نہ ہو، تو یہ کیسے ممکن ہو گیا بھائی؟ یہ صرف چندے سے ممکن ہو گیا ہے؟ صرف لڑائیوں سے ممکن ہو گیا؟ پاور سے ممکن ہو گیا؟ یہ ایسے ممکن نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی تعمیر کی۔ کس کی تعمیر کی جی؟ انسانوں کی تعمیر کی ہے۔ روزہ ایک انقلابی عبادت ہے۔ ادھر روزہ رکھا مزاج میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے کہ آج میں نے سارا دن بھوکا رہنا ہے، آج میں کسی سے ناراض نہیں ہو سکتا ہوں، آج میں کسی سے ٹھگی نہیں مار سکتا ہوں، آج میں کسی سے زیادتی نہیں کر سکتا ہوں، آج مجھے ہر ایک بندے سے نرمی سے پیش آنا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد آنکھیں جھک جاتی ہیں، روزہ رکھنے کے بعد زبان میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، اسی کا نام تو روزہ ہے۔ روزہ دار جب مسجد میں آتا ہے اور اس کا گناہ ایسے جھڑ رہے ہوتے ہیں جیسے سوکھے پتوں کو آگ لگا دی گئی ہو، اور اللہ تعالیٰ اس عبادت پہ اپنے بندے پہ فخر کرتے ہیں۔ عبادتوں میں اگر کوئی عبادت ہے جس پہ اللہ بندے پر فخر کرتے ہو، جس پر یہ کہتے ہو کہ دیکھو میرے اس بندے کو کہ یہ صبح سے شام تک رکا ہوا ہے تمام برائیوں سے، بھوک سے، پیاس سے، اپنی بیوی سے رکا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں اس بندے کے اوپر۔ تمام عبادتوں میں روزہ ایک ایسی عبادت ہے صرف۔ اور سونے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ روزہ ہمیں پورے سال کے لیے تیار کرتا ہے۔ ہم رنگ روگن کرتے ہیں نا، پورے سال گھر چمکتا رہتا ہے۔ کوئی کام کرتے ہیں سال میں، کوئی گاڑی کو ورک شاپ میں بھیجتے ہیں کہ دوبارہ تیار ہو جائے، تو یہ مہینہ ہماری ورک شاپ کا مہینہ ہے۔ بچوں کو کیمپنگ کے اوپر بھیجتے ہیں کہ کوئی سیکھ کے آئیں گے، یہ ہماری کیمپنگ کا مہینہ ہے۔ افسران کو ٹریننگ پر بھیجتے ہیں کہ ان کو پتہ لگے لوگوں سے معاملہ کیسے کرنا ہے، یہ ہماری ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نہیں سیکھیں گے تو پھر کب سیکھیں گے بھائی؟ اس مہینے میں اکرام مسلم نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ ایک بات نوٹ کر لو، پلے سے باندھ لو اطمینان سے۔ جس کو روزہ رکھ کے بھی غصہ آتا ہے نا، روزہ رکھ کے بھی جو اکڑتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد بھی جس کے ماں باپ کو اس سے ڈر لگتا ہے،
روزہ رکھنے کے بعد بھی جو بے ایمانی نہیں چھوڑ رہا، روزہ رکھنے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد بھی لوگوں کو زنا کی نگاہ سے دیکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد بھی جھوٹ بولتا ہے، لکھ کے لے جائیے دل کی تختی پر، ایسے بندے کا روزہ ہو ہی نہیں سکتا کسی کی روزہ نہیں ہے اس کو غلط فہمی ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، وہ بھوکا اور پیاسا ہے، بس روزہ نہیں رکھا ہے اس نے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سوچتے ہیں کہ پنجاب میں رہ رہے ہیں، روزہ رکھے نہ رکھے، کسی کو پتہ لگے نہ لگے، کسی کو پتہ لگے نہ لگے، وہ اللہ وحدہ لا شریک جو ایک پتھر کے اندر بند کیڑے کی خبر رکھتا ہے، جو دلوں کا حال جانتا ہے، اسے پتہ ہے کس نے روزہ رکھا ہے اور کس نے روزہ نہیں رکھا، وہ جانتا ہے۔ کس کو دھوکہ دینا چاہتا ہے بندہ؟ کس کو دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے؟ جو لوگ ریاکاریاں، بدگمانیاں اور بے ایمانیاں کر رہے ہیں، وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ وہ رشتہ داروں کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ کاروبار میں سامنے والے کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، خود دھوکے میں ہیں، کیونکہ یہ دھوکہ ایک دن ان کی طرف لوٹ کر آنے والا ہے، یہ کہیں نہیں جائے گا ان کو چھوڑ کے، یہ جائے گا نہیں کہیں چھوڑ کے۔ روزہ بھی رکھا ہو تو مزہ تب ہے کہ روزے دار کے مزاج میں نرمی آ گئی، روزہ رکھا ہو مزہ تب ہے کہ رات کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت کرتا ہو کہ یا اللہ جو خطائیں، جو لغزشیں مجھ سے ہو گئی وہ معاف کر دیں۔ روزہ رکھا ہو تو جن سے ناراضگیاں ہوں کم از کم ان کو فون کر کے بولے کہ رمضان کا مہینہ ہے، میرا دل آپ کے لیے صاف ہے، آپ بھی اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ روزہ رکھا ہو تو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ دے، روزہ رکھا ہو تو پڑوسی کے ساتھ گلے مل لے، روزہ رکھا ہوا ہو تو غریب جو آ جائے دروازے تک اس کو خالی نہ لوٹائے، روزہ رکھا ہوا ہو تو اذان کے بعد کاروبار چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دوڑتا ہوا پہنچ جائے۔ تو روزے کا لطف تو تبھی ہے کہ جب روزے کے تمام تقاضوں کو انسان پورا کرے گا، اگر تقاضے پورا نہیں کرے گا تو رمضان کے روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ تراویح نہیں پڑھتے ہیں، جمعے میں دیکھیے ہزاروں لوگ، اور تراویح پڑھنی ہو تو، اور بہت سارے لوگ چاہتے ہیں 6 دن میں ہو جائے، کچھ چاہتے ہیں 3 دن میں معاملہ نپٹ جائے۔ تو آپ کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں کئی لوگوں کو، بھئی کس کو گمراہ کرنا چاہتے ہو، کس کو بیوقوف بنانا چاہتے ہو کہ بھئی ہمارا کام 2-4 دن کے اندر چل جائے؟ زندگی تمام عمر کی چاہیے، عزت تمام عمر کے لیے چاہیے، صحت تمام عمر کے لیے چاہیے، اور قرآن صرف 6 دن سننے کے لیے کوئی حافظ چاہیے؟ بندہ اللہ تعالیٰ سے وفاداری کا اظہار کرتا ہے جب روزہ رکھتا ہے، وہ روزہ رکھتے ہوئے نیت کرتا ہے صبح کو کہ میں نے روزہ رکھا کس کے لیے؟ اس اللہ کے لیے روزہ رکھا۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے روزہ رکھا۔ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، وحدہ لا شریک اللہ ہے، اور اس بات کا عہد کرتا کہ اللہ میں آپ کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، کچھ ہو جائے میں روزہ توڑوں گا نہیں۔ اور اس کے بعد اگر پھر بندہ روزے کے تقاضے پورا نہ کرے تو پھر وعدہ کہاں چلا گیا؟ پھر میں مانتا ہوں کہ اگر تسبیح زیادہ کی جائے ثواب زیادہ ملے گا، روزہ رکھا جائے تو ثواب ملے گا، نماز پڑھی جائے تو ثواب ملے گا، قرآن پڑھا جائے تو ثواب ملے گا، لیکن میرے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر تو نیت ہو گئی ہے پاک کہ اب اندر برائی کسی کے لیے نہیں ہے، تب تو پھر ساری عبادتیں قبول ہیں، ساری ریاضتیں قبول ہیں، تھوڑی ہوں یا زیادہ ہوں۔ اور نیت میں اگر فطور ہے، روزہ رکھ کے بھی چگلی کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، تو کوئی فائدہ نہیں ان کو ہونے والا ہے۔
روزہ رکھ کے بھی دوسرے کی فکر ہے کہ اچھا یہ کتنا کما گیا, اس نے کس سے بےایمانی کی, مجھے پتا ہونا چاہیے. ارے ہم خود اپنا اعمال دیکھنے کے لیے تیار نہیں. اگر اپنی کتاب کھول لیں رات کو بستر پر لیٹ کے تو ہماری آنکھیں شرم سے جھک جائیں گی, ہم دوسروں کے اوپر تنقید کرنے والوں میں شامل نہیں ہوں گے. ہمیں یہ حق شریعت نے نہیں دیا ہے. روزہ یہی تو سکھا رہا ہے. اور 30 دن لگاتار روزے کیوں رکھائے؟ پہلا روزہ, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, 30 دن روزے کیوں رکھائے؟ رسول اللہ چاہتے ہیں کہ یہ میری جو امت ہے, رسول اللہ چاہتے ہیں کہ یہ جو عبد الرحمن ہے, یہ جو محمد شفیع ہے, یہ جو محمد جنید ہے, یہ ان کو عادت پڑ جائے میرے دین کے مطابق چلنے کی, ان کو عادت پڑ جائے میٹھا بولنے کی, ان کو عادت پڑ جائے غریب کو اٹھانے کی, ان کو عادت پڑ جائے مسکین سے محبت سے پیش آنے کی, ان کو عادت پڑ جائے مسجد تک آنے کی, ان کو عادت پڑ جائے قرآن کی زیارت کی, ان کو عادت پڑ جائے ماں باپ کی اطاعت کی, ان کو عادت پڑ جائے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی. اس لیے 30 روزے لگاتار آپ سے رکھوا رہے ہیں کہ تم اچھے بندے بن جاؤ. کئیوں نے تو فارمیلٹی سمجھ رکھی ہے. فارمیلٹی میں اسلام میں کچھ نہیں ہے. اسلام دنیا کا وہ مذہب ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے آٹومیٹک چلایا ہے کہ جو لوگ اس سسٹم میں آ جائیں گے وہ عزت پائیں گے. العزت للہ ورسولہ والمؤمنین. جو اس سسٹم میں داخل ہو جائیں گے وہ عزت پائیں گے, ان کے گھر محفوظ ہوں گے, ان کی عزتیں محفوظ ہوں گی. دنیا داروں کے سامنے کہلائیں گے کہ یہ مسلمان ہیں. لوگ کہتے ہیں جاؤ کسی غیر مسلم سے پوچھو, وہ کہے اچھا تو مسلمان ہے یار, تو جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. آپ جھوٹ بول کے دیکھیں, سامنے والا کوئی ہندو بھائی ہو, سکھ بھائی ہو, عیسائی بھائی ہو, دلت بھائی ہو, آپ ذرا بے ایمانی کر کے دیکھو, وہ آج 2021 میں آپ کو یہ کہتا ہے کہ شفیع بھائی یار تو مسلمان ہے. مسلمان تو جھوٹ نہیں بول سکتے نا. جو دین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسا بنایا کہ دولت مند اس میں عزت نہیں پا سکتے. رسول اللہ نے اس دین کو ایسا بنایا کہ کوئی بڑی برادری والا اس میں عزت نہیں پا سکتا ہے. رسول اللہ نے اس کو ایسا بنایا کہ جو اس دین میں داخل ہوگا, جو دین میں تقوی اختیار کرے گا, جو دین کو اپنے مزاج میں لائے گا, جو دین کو اپنی آنکھوں میں لائے گا, جو دین کو اپنی زبان میں لائے گا, جو دین کو اپنے چہرے میں لائے گا, وہ آٹومیٹک اس دین کے اندر عزت دار ہو جائے گا. اب چاہے اس کی برادری کوئی بھی ہو, لوگ اس کو عزت کی نگاہ کے ساتھ دیکھنے لگ پڑیں گے. سیدنا بلال کون ہے؟ کہ رضی اللہ تعالیٰ, غلام ہے نا, حبشی ہے نا, کالے ہیں نا, مکے کے لوگ ان کو اندر داخل نہیں ہونا چاہتے. لیکن آج ہم جیسے کروڑوں مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ یا اللہ اگر حشر کے میدان میں سیدنا بلال کے قدموں کی دھول ہمیں مل جائے اور ہم اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جنت میں پہنچ جائے تو ہمارے لیے بہت بڑی عزت کی بات ہوگی کہ سیدنا بلال کی وجہ سے ہمیں جنت مل جائے. تو عزت کس نے دے دی؟ کیا چودراہٹ نے دے دی؟ کیا سرمایہ داری نے عزت دے دی؟ کیا بادشاہی نے عزت دے دی؟ نہیں, عزت تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر ہے. سیدنا بلال نے اس کو اپنے نس نس میں بسا لیا. آج دنیا کے بڑے بڑے گھرانے, بڑے بڑے مسلمان سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہیں. ان کا نام لینا ہم اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہیں. جن کو ابو جہل کہتا تھا یہ غلام ہے, جن کو امیہ مارتا تھا, جن کو عتبہ کہتا تھا اس کی ذات برادری بڑی نیچی ہے, جن کو ابو لہب کہتا تھا یہ کالا ہے, آج ان کا نام لینا مسلمانوں کے بڑے سے لے کر چھوٹے لوگ تک, مسلمانوں کے شیخ الحدیثوں سے لے کے حرم کے امام تک, آج بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پہ کھڑا ہو کے سلام پیش کرنا اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہیں. تو پتہ لگا کہ عزت تب ملے گی جب آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسٹم میں. اس بات کو سمجھیے اطمینان سے کہ روزہ انقلابی عبادت ہے, یہ ہمارے میں تبدیلی چاہتا ہے. روزہ ہم میں تبدیلی چاہتا ہے میرے بھائی. اگر روزہ رکھ کے تبدیلی نہیں آ رہی, وہ روزے دار جھوٹ بول کے مال بیچ دے گا, یہ ممکن نہیں ہے. روزے دار کو خود سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, کیا کر رہے ہیں, ہم کیا ہمارے لیے جائز ہے, کیا ہمارے لیے ناجائز ہے.
اطمینان کے ساتھ آپ کے دروازے تک کوئی پہنچ گیا. محمد رسول اللہ رمضان جب شروع ہوتا تھا, امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہوا کم تیز چلتی تھی, محمد رسول اللہ اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ لوگوں کو پیسے, لوگوں کو چیزیں, لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء بانٹتے تھے. فرمایا ہوا اتنی تیز نہیں چل سکتی جتنی تیزی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فیاضی فرماتے تھے. تو رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے. ابھی ہماری لاٹری لگی ہوئی ہے بھائی, 27 روزے پڑے ہیں. کتنے پڑے ہیں جی؟ 27 پڑے ہیں. کچھ نہیں نقصان ہوا ہے ابھی. اب یہ 27 روزے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلنے چاہیے. چلیں گے جی انشاءاللہ رسول اللہ کے حکم کے مطابق. روزے دار کے لیے کیا حکم ہے کہ پہلے تو نیت دل میں پاک ہو کہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے جی؟ اللہ ہے. اور محمد رسول اللہ کے علاوہ ہم بات کسی کی نہیں مانتے, تو جو رسول اللہ نے کہا ہے وہ روزہ دار کرے گا انشاءاللہ تعالی. اب روزہ رکھ کے کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھ کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی. روزہ رکھ کے فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنی ہے. نماز کے بعد قرآن پڑھنا ہے. قرآن جن کو نہیں پڑھنا آتا دوسرے کے پاس بیٹھ کے سننا ہے. جن کو سننے سنانے والے لوگ نہیں, بیٹھ کے تسبیح کرنی ہے اشراق کی نماز تک. اس کے بعد آپ اپنے بستر پر جا کے آرام کر سکتے ہیں. اور کیا کرنا ہے روزے دار کو؟ روزے دار کو ماں باپ کا کہنا ماننا ہے. اگر وہ آپ سے ناراض ہیں تو روزہ رکھنے سے پہلے ان سے معافی مانگنی. ماں باپ اگر ناراض ہیں روزہ نہیں ہوگا. ہدیہ دے کے کسی مولوی سے کروا لینا ہوگا نہیں. ماں باپ سے معافی مانگنی ہے. سکے بھائی بہنوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے, نہیں مانتے تو ان کے لیے 5 نمازوں میں خیر کی دعا کرنی. نہیں مانتے تو ان کے لیے 5 نمازوں میں خیر کی دعا کرنی. پڑوسی جو ہے اگر وہ غیر مسلم بھی ہو, سن لو روزے داروں کان کھول کے, پڑوسی اگر غیر مسلم ہے, غریب ہے, اس کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے, تو آپ قورمے بریانی سے روزہ نہیں کھول سکتے. اگر پڑوسی بہت مجبور ہے, بہت زیادہ مستحق ہے آپ کی مدد کا, تو سکے بھائی سے پہلے ہمیں اپنے پڑوسی کی مدد کرنی ہے. جو خود کھائیں گے وہ اپنے پڑوسی کو کھانے کے لیے دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور جو لوگ ہم سے ڈرتے ہیں, ہم سے مراد اس بندے سے کہ یار یہ بات کرے گا تو گالی دے دے گا, یہ بات کرے گا تو بے عزتی کر دے گا, تو انہیں ان لوگوں سے اظہار محبت کرنا ہے. ان لوگوں سے اظہار محبت کرنا ہے جو آپ سے ڈرتے ہوں اس وجہ سے کہ یہ بے عزتی کر دیتا ہے. ان کو بھی تو پتہ لگے نا کہ اس نے روزہ رکھا ہے, اس کے مزاج میں تبدیلی آئی. ان کے بھی تو پتہ لگے کہ بندے نے روزہ رکھ لیا آج. اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ ان آنکھوں کو جھکنا سکھانا ہے کسی کی بیٹی کی طرف جب آپ سڑک پہ چلتے ہیں. اور آج کا دور ایسا دور ہے کہ کئی ماں باپ کی تو عزت غیرت سب مر گئی, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. آج کے دور میں کئیوں کی تو عزت غیرت ایسے مر گئی کہ بہن بیٹیاں بدترین گندا لباس پہن کے بھی اگر سڑک پہ ہوں تو ان کے ماں باپ کو غصہ نہیں آتا ہے. میں تو حیران ہوں, وہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں مہذب ہیں, اب ان کو غصہ نہیں آتا کیونکہ انہیں پردہ نہیں آتا, انہیں غصہ نہیں آتا. کسی شاعر نے کہا تھا خدا کے فضل سے میاں بیوی دونوں مہذب ہیں, انہیں پردہ نہیں آتا, انہیں غصہ نہیں آتا. تو خیر اسلام نے یہ کہا کہ عورتوں کو پردہ کرو, لیکن ان سے پہلے مردوں کو کہا, عورتوں سے پہلے مردوں کو کہا کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لو. صرف عورتوں کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی معاشرے کو پاک رکھنے کی, مردوں کو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ یہ عورتیں جب لمبا چوڑا برقع پہنتی ہیں ان مردوں کو بھی بتا دو کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں. تو روزے دار کے اوپر کیا ذمہ داری ہے کہ جب باہر سڑک پر نکلے تو آنکھوں سے زنا نہ کرے, روزہ ٹوٹ جائے گا. سڑک پر کوئی غریب ٹکر گیا, وہ آپ کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے اللہ کے لیے, تو اس کو خالی نہ لوٹائیں, اپنی ہمت کے مطابق اس کو پیسے دیں.
گھر والوں کے ساتھ روزہ رکھ کے ظلم نہ کریں. گھر والوں کے ساتھ روزہ رکھ کے جو سامنے آ جائے تو بعض اوقات اس کو شکر کے ساتھ کھائیں, صبر کے ساتھ کھائیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات 2 کھجوروں کے ساتھ سحری کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری کے اور رمضان کے کچھ اور واقعات ہیں. آج وقت ہو گیا, اگلے جمعے انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. لیکن جب کوئی بندہ آپ کے پاس آ جائے تو اس کو خالی نہ, اگر نہیں دے سکتے تو ڈانٹے نہیں. قرآن نے کہا ہے کہ یتیم کو, مسکین کو ڈانٹو نہیں. اللہ نے فرمایا ہرگز مت ان کو ڈانٹنا, ان کو نہ ڈانٹیں. پھر اپنے مزاج کے اندر تبدیلی لائیں کہ یار میرے میں فلاں عادت گندی ہے, وہ میں چھوڑ دوں. اگر آپ کچھ ایسا کریں گے تو یہ روزہ قبول ہو جائے گا. کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ تو ہمیں پتہ ہے نا جی اپنے اندر. کئی مولوی کے پاس آ جاتے جی ایسا ہوا تھا, یہ حلق سے پانی نیچے اتر گیا تھا, روزہ ٹوٹا تو نہیں ٹوٹا. یہ نہیں کہتے کہ جی فلاں کی بیوی سے ناجائز تعلقات تھے, میرا روزہ ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹا. کہ جی دکان پہ 200 روپے ناجائز کسی گراہک سے لے لیے, روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا. اس جو اللہ نے یہ میٹر لگایا ہر بندے کے دل میں, کہاں, یہاں چھاتی میں لگایا ہے. اگر ضمیر زندہ ہے تو آپ خوشی منائیں کہ آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں. اگر ضمیر زندہ ہے, اور اگر یہ مر گیا ہے تو اسے رمضان میں زندہ کر لیں. کسی کو گولیاں کھانے سے طبیعت ٹھیک نہیں نہ ہوتی, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا, وہ بار بار گولیاں دیتا ہے, طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی. پھر وہ کہتا ہے کہ ٹیکہ لگا کے دیکھ لو شاید ٹھیک ہو جائے گی, تو ٹیکہ لگانے سے بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی. پھر گلوکوز لگا کے آپریشن کرتا ہے. تو یہ وہی مہینہ ہے کہ جن کی طبیعتیں ابھی تک ٹھیک نہیں نہ ہوئی ہیں, 2-4 بڑوں کی باتیں سن کے طبیعتیں ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی نماز پڑھنے کے باوجود, طبیعتیں ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی تسبیحاں کرنے کے باوجود. یہ انقلابی مہینہ ہے, یہ طبیعت ٹھیک کر دے گا 100%. یہ 100% آپ کی طبیعت ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ تعالی. اپنی طبیعت کو ٹھیک کریں گے جی انشاءاللہ. اپنی ان عادتوں کو بدلیں جن کی وجہ سے لوگ آپ سے دکھی ہیں. اس عادت کو بدلیں جس کی وجہ سے ماں باپ آپ سے دکھی ہیں. اس عادت کو بدلیں جس کی وجہ سے آپ کی بیوی آپ سے تکلیف محسوس کرتی ہے. اس عادت کو بدلیں جس کی وجہ سے آپ کے پڑوسی آپ سے دکھ محسوس کرتے ہیں. ان عادتوں کو بدلو جس کی وجہ سے لوگ آپ سے دور ہیں. اور اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ یہ بندے میرا ہیں, اور رسول اللہ نے کہا کہ ان بندوں سے اللہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اور اگر کسی بندے کو اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دے تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, مولا علی نے کہا کہ کسی کا ایک رمضان کا روزہ چھوٹ جائے تو پھر اس کے بعد روزے رکھنا شروع کرے رمضان کے بعد, کہ ایک روزہ رمضان میں چھوٹ گیا تھا, پھر ساری زندگی روزے رکھتا رہے. لیکن وہ جو ایک روزہ رمضان کا چھٹا, جو ایک روزہ رمضان کا چھٹ گیا, ساری زندگی روزے رکھتا رہے گا. رمضان کے اس ایک روزے کے برابر اجر حاصل نہیں کر سکتا ہے. رمضان کے اس ایک روزے کے مطابق اجر نہیں حاصل کر سکتا ہے. کس نے کہا کہ بلا عذر روزہ چھٹ سکتا ہے؟ کئی حضرات کو ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں, ان کی تراویح کی رکعت روز چھٹ جاتی ہیں, کئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ آج بھی پوری دنیا میں جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے طرز عمل پر زندگی گزارتے ہیں, کبھی ان کو دیکھا ہے؟ لوگ رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کرتے ہیں, رمضان آنے سے پہلے اپنی نوکریوں سے فراغت حاصل کرتے ہیں, رمضان آنے سے پہلے کاروبار کو سمیٹتے ہیں, رمضان آنے سے پہلے گھروں کے اندر مرمت کا کام ختم کرتے ہیں. رمضان تو بس پھر جب آ جاتا ہے تو پھر بس وہ ہوتے ہیں اور ان کا رب ہوتا ہے. طے کرتے ہیں کہ ایک مہینہ اللہ کے لیے, اس ایک مہینے میں جو کام ہوں گے اللہ کے لیے ہوں گے. بہت سارے لوگوں کا عذر ہے کہ وقت نہیں ہمیں تراویحوں کے لیے مل پاتا. جو بندہ اپنے لیے وقت نہیں نکال پا رہا تو پھر اس کو زندگی جینے کا کیا فائدہ ہے؟
نماز کس کے لیے؟ اللہ نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھتا ہے میں اس کا فائدہ کرتا ہوں، اس کو متقی بناتا ہوں۔ روزہ کس کے لیے؟ فرمایا جو روزہ رکھتا ہے میں اس کے گناہ جھاڑ دیتا ہوں۔ جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال پاک کر دیا جاتا ہے۔ جو راتوں کو اٹھ کے قیام کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ عبادتیں کس کے لیے؟ جو بندہ اپنی ذات کے لیے مخلص نہ ہو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یا جس اولاد کے لیے تو ٹھگیاں مار رہا ہے نا، یا جس اولاد کے لیے تو بے ایمانی کرتا ہے، یا جس بیوی کی خواہشات پوری کرنے کے لیے لگا ہوا ہے کہ میں رمضان کے اندر یہ کر دوں، ان کو وہ کر دوں، جس دن مر جائے گا کہیں گے پھٹافٹ اس کا جنازہ اٹھاؤ، ہم ایک رات اس کو پھالتو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جن کے چکر میں جن کو خوش کرنے کے لیے لگا ہوا ہے نا بندہ کہ میں ان کو کسی طرح خوش کر دوں، ارے یہ تیری رضامندی سے خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ جن یاروں کی محفلوں میں بیٹھتا ہے مرنے کے بعد کتنے ایسے ہوں گے جو تیرے لیے مغفرت کی کبھی دعا کرتے ہو، اٹھ کے گئے ہو کسی مدرسے میں کسی مسجد میں، سنا کبھی کسی کا کوئی دوست آیا کہ میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے قرآن پاک ختم کرا دو؟ سنا آپ نے کبھی؟ مجھے بتاؤ، اتنے مولوی ہیں، کوئی آیا تمہارے پاس؟ ارے جن کے چکر میں خدا کو چھوڑ رہے ہو، جن کے چکر میں رمضان کی مقدس ساعتوں کو چھوڑ رہے ہو، ان کا تعلق اسی وقت تک ہے جب تک عزت ہے، شہرت ہے، طاقت ہے، جان ہے، مال ہے۔ جب جان نکل گئی تو پھر ان میں سے کوئی ساتھ آنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ نماز نے ساتھ جانا ہے، روزے نے ساتھ جانا ہے، تلاوت نے ساتھ جانا ہے، صدقہ ساتھ میں جائے گا، زکوٰۃ ساتھ میں جائے گی، نیکی ساتھ میں جائے گی، بھلائی ساتھ میں جائے گی۔ اچھا جو چیزیں ساتھ جانے والی ہیں ان کے قریب نہیں لگتا، اور جو ساتھ جانے والی نہیں ہیں 24 گھنٹے ان کی رضامندی کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ کچھ بندے کو اپنے لیے بھی کر لینا چاہیے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ سیلفش بندہ ہی آج کے دور میں کامیاب ہے تو کم از کم بندہ اتنا سیلفش تو ہو کہ اس کو اپنی نماز کی فکر ہو، اپنے روزے کی فکر ہو، اپنے گھر کی فکر، زکوٰۃ کی فکر ہو، اپنے صدقات کی فکر ہو۔ کم از کم اتنا تو اس کو اپنا خیال ہو کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا جانے والا ہے۔ اپنے مزاج میں انقلاب برپا کریں، اور یہ انقلاب صرف عبادت کا نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ انقلاب صرف عبادت ہی برپا کرتی ہے۔ اگر صرف عبادت انقلاب برپا کرتی تو رمضان میں صبح صادق سے لے کے سورج ڈوبنے تک بھوکے پیاسے رہنے کا حکم جاری نہیں کیا جاتا۔ پتہ لگا کہ روحانی انقلاب برپا کرنے کے لیے فزیکلی انقلاب بھی، مطلب جسم کو بھی انقلاب کی طرف لگانا ضروری ہے۔ کسی کے پاس پیسہ بہت ہو، وہ کہے کہ میں پہلوان بن جاؤں تو وہ پیسے سے کاجو بادام کھا سکتا ہے، لیکن جب تک یہ ڈائٹ اچھی، یہ آپ کو اچھا طاقتور پہلوان نہیں بنا سکتی جب تک آپ اپنے جسم کو مشقت کے اندر نہیں ڈالیں گے۔ اسی طرح روزہ ہے۔ روزہ صرف یہی نہیں کہ ہم کھلوا دیا تو مسئلہ حل ہو گیا، بس کسی کو روزہ رکھوا دیا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ جب تک ذاتی طور پر اس میں ملوث نہیں ہوں گے، جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ میری جائیداد بنے تو میرا نام کاغذات میں ہونا چاہیے، بل میرے نام کے اوپر بننا چاہیے، اسی طرح روزہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جب تک آپ کا جسم، آپ ذاتی طور پر روحانی طور پر تو شامل ہو گئے، جسمانی طور پر جب تک آپ روزے میں شامل نہیں ہوں گے، روزہ اپنے کمال کو۔ امام بہقی کی یہ حدیث ہے، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں کہ آپ نے حکم دیا، یہ حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، اور اس کو دل کی تختی کے اوپر لکھ کے لے جائیے آج آپ۔ اس حدیث سے یہ بات طے ہوگی کہ اکیلا روزہ صرف نماز پڑھنے سے مکمل ہونے والا نہیں ہے۔ روزے دار کا
غیرت مند ہونا ضروری ہے. روزہ دار کے اندر غیرت بھی ہونی چاہیے. کہتے ہیں نا کہ بے غیرت انسان کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے, تو غیرت ہونی بھی بہت ضروری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اللہ فرماتے ہیں, فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فرشتے پوچھتے ہیں اللہ جی آپ نے کہا کہ فلاں بستی کو پلٹ دو, اس پہ عذاب نازل کر دو. تو فرشتے اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آپ کا حکم آیا کہ فلاں بستی ہے, اس کو پلٹ دیا جائے, یعنی عذاب پہنچایا جائے, اس کو ختم کر دیا جائے. تو فرماتے اللہ جی اس بستی میں تو علامہ صاحب رہتے ہیں, اس بستی میں تو شیخ الحدیث صاحب رہتے ہیں, اس بستی میں بڑے مولانا رہتے ہیں. اللہ جی اس بستی کے اندر فلاں بڑے حاجی صاحب رہتے ہیں, اس بستی میں مسلمانوں کا فلاں پیر رہتا ہے, اس بستی میں مسلمانوں کا فلاں سب سے بڑا صدر رہتا ہے. یہ حدیث کی میں تفسیر آپ کو بیان کر رہا ہوں. آپ وہ اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ تعالیٰ کو فرشتے جا کے کہتے ہیں آپ نے تو کہہ دیا کہ اس بستی کو پلٹ دیں, لیکن یہاں تو وہ بھی رہتے ہیں. کون؟ فرمایا جن کی کبھی نماز قضا نہیں ہوتی اور جنہوں نے کبھی پلک جھپکنے کے لیے, یہ حدیث کا لفظ ہے, فرمایا پلک جھپکنے کے لیے جب کسی نے گناہ نہیں کیا وہ لوگ اس بستی میں رہتے ہیں. کیسے متقی لوگ بھی رہتے ہیں اس بستی میں؟ مطلب بستی میں باقی لوگ تو خراب ہیں, لیکن دو چار ایسے رہتے ہیں جو اللہ کے بڑے محبوب بنے ہوئے ہیں. حدیث پاک میں لفظ ہے کہ پلک آنکھ جیسے جھپکتی, بس اتنی دیر کے لیے بھی معصیت کے اندر, گناہ کے اندر, برے خیال کے اندر, کسی کو تکلیف پہنچانے کے اندر, نمازوں میں کبھی کوتاہی نہیں کی, تسبیحات کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, ان کا چہرہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے, ان کا لباس بڑا اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق, ان کی مسجد بڑی خوبصورت ہے. یہ جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ ہزاروں لوگ اعتکاف کے اندر بیٹھتے ہیں, یہ زکوٰۃ بڑی بانٹتے ہیں. حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ پلک جھپکنے کے جتنی دیر بھی انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا. فرمایا اللہ جی آپ نے کہہ دیا اس بستی کو پلٹ دو, اس میں تو یہ ایسے متقی لوگ بھی رہتے ہیں. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ فرماتے پورے جلال کے ساتھ, فرمایا ان بدبختوں کو پہلے پلٹو, کیا ان کا چہرہ کبھی میری غیرت کی وجہ سے لال ہوا؟ کیا کبھی جب ظلم ہوا تو ان کی زبان چلی تھی؟ کیا کبھی کسی غریب کے اوپر زیادتی ہوئی تو ان کی آنکھوں میں سرخی آئی تھی؟ کیا جب کسی کی عزت اور ناموس کے اوپر لفظ آیا تو یہ اٹھ کے گھر سے باہر نکلے تھے؟ ان بدبختوں کو پلٹ دو. یہ تمہارے سامنے دکھاوے کے اللہ والے بنے ہوئے جن میں غیرت ہی کوئی نہیں. یہ جتنے بڑے برزی نمازی بن جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بدبخت ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے نہیں ہیں. کسی کو تصدیق کرنی تو کھول کے دیکھ لیں کتابیں. کیا بات طے ہوئی؟ کیا صرف نماز پڑھنے سے خدا تعالیٰ راضی ہو سکتے ہیں؟ اسلام نے زندگی کے معیار کو برابر طے کیا ہے. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ 24 گھنٹے نماز پڑھتے رہیں, اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ بالکل نماز چھوڑ دیں. اسلام نے کہا کہ معاشرے کو, دین کو ایکول لے کے چلنا ہوگا. یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ عبادت گزار بھی ہو, کسی مظلوم کی صدا کے اوپر آواز نہ بلند کرتا ہو؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کہ کوئی کہتا ہو کہ میں بہت حدیثوں کا راوی ہوں, میں بہت بڑا محدث بن گیا ہوں, ظلم کے خلاف اس کی آواز خاموش ہو جاتی ہو. یہ کیوں کر ممکن ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. شریعت میں ایسے کوئی جز نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار کے اندر نظر آتے ہیں 3 دن تک اللہ اللہ, اور پھر وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر میں نظر آتے ہیں جہاں پوری دنیا کا کفر اسلام کو ختم کرنے کے لیے آیا. وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان خندق میں کدال اٹھائے ہوئے نظر آتے ہیں, خندق اپنے ہاتھ سے کھودتے ہیں. وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام
مسجد نبی کی تعمیر میں اینٹیں اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے گھر میں کھانا بناتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس کا مطلب دین وہ ہے جو تمام امور کو برابر لے کے چلتا ہے. جو صرف دکھاوے کی دینداری کرنا چاہتے ہیں اللہ کے نزدیک وہ دیندار نہیں ہے. تو امید ہے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کا یہ بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. چلیے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.